बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जनाब, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशाफ फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, सुबह सुबह इतनी चहकती हुई आवाज के साथ और इतनी एनर्जी के साथ आज इसलिए आई हूँ क्योंकि आज जो सेगमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में, हमारे शो में, वो है मेरे बहुत फेवरेट। मतलब आपने आज मेरी तैयारी देख के भी थोड़ा सा अंदाजा लगाया होगा कि आज कहकशां जो है थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं। मेकअप भी जो है वो बड़ा जबरदस्त। मैंने आज सोचा स्मोकी आईज करती हूँ बहुत टाइम बाद, लैशेज वगैरह लगाई, बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ना। मतलब जब होता है आपके फेवरेट गेस्ट आ रहे होते हैं तो आपका दिल चाहता है, आपके फेवरेट सेगमेंट में आपका दिल चाहता है कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैंने भी यही किया है जनाब, क्योंकि आज हमारे शो में बात होने वाली है मेकअप के हवाले से। जब मेकअप की बात होती है, मेकअप के बारे में हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो मैं हो जाती हूँ वेकअप। मुझे यकीन है सारी लड़कियां जो है मेकअप के बारे में बात करके या सुनने के लिए बेकरार रहती हैं। आज भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, हमारे शो में आ चुकी हैं अंजू वीरानी साहिबा, उनसे उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप तो माशाल्लाह आज बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने तो देखते ही कह दिया था इसी तरह तुम डेली तैयार हो। थैंक यू सो मच। लेकिन डेली मेरा मेकअप का सेगमेंट नहीं होता ना अंजू, तो मैं वो अंदर से मुझे फीलिंग ही नहीं आती। मतलब मैं होती तैयार हूँ लेकिन मुझे ये नहीं होता कि हाँ चलो। और मैंने वैसे मेकअप किया ही इसलिए था कि आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिले और वो मिल गया मुझे। इससे अच्छी क्या बात है। बहुत प्यारी लग रही हैं और डेली मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप तैयार हुआ करें कि जो देखने वाले ना वो बड़े फ्रेश होंगे आपको। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप भी आज बहुत प्यारी लग रही हैं। आज मेकअप के हवाले से बात होगी, आपका अनस ब्यूटी सैलून उसके बारे से भी जानेंगे, रील्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब सबसे पहले अब जब बात हो गई अंजू की, तो उनकी साहबजादी के बारे में क्यों ना बात करें। उनकी तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है अलीना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सही नाम लिया है, वरना अलीना और अनीला में मेरा बड़ा कंफ्यूजन है। तो बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अलीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस आवाज में मेरी थोड़ी सी ना एक बैठा हुआ पन है, पता नहीं क्यों आवाज मेरी सही नहीं हो रही है। गर्म पानी पी पी के थक गई हूँ, लेकिन खैर इट्स ओके। अब आप लोग आ गए हैं, मेकअप के बारे में बात होगी तो इंशाल्लाह जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं आप सबका जो है खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारी मॉडल जो है उनकी जानिब भी आप लोगों का ध्यान मुतवज्जा कराना चाहूंगी, उनको भी दिखा देते हैं। ये तो फिर वरना नाइंसाफी हो जाएगी। मतलब सबको सबसे इंट्रोडक्शन करा दिया, उनकी तरफ बढ़े नहीं है। तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखें हमारी मॉडल को, उनका नाम मुझे याद नहीं। नादिया नाम है इनका। नादिया खैरियत से हैं आप? बिल्कुल। मॉडल्स हमेशा जो है वो इतनी ही बहुत धीमे लहजे में हल्का सा बोलती हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि भाई मेकअप वगैरह जो है ना उसके लिए थोड़ा सा बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है नादिया। हम आप मेकअप भी देखेंगे आज। अंजू मुझे बताइएगा आज आप कौन सा लुक जो है वो इनके लिए करेंगी? पहले तो ये आप ड्रेस देख रही हैं, थोड़ा सा हैवी ड्रेस है। हाँ। और मैं इनका जो है जो मेकअप करूंगी वो मॉडल मेकअप करूंगी। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो हमारे पास इस वक्त क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो कहती है कि मॉडल लुक पे वलीमा मेकअप करें, तो वो दोनों ही लुक में इसमें प्रेजेंट आपको करूंगी। ठीक है। एक तो मॉडल लुक पे तो ऑलरेडी होंगी तैयार, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा वलीमे का टच भी हम इसमें देंगे ताकि ये पूरा थोड़ा सा ब्राइडल लुक पे भी आ जाए ना। वेरी नाइस। और ड्रेस बहुत कमाल है, परिजात कलेक्शन का है फॉर श्योर। और आप लोग देख सकते हैं क्या कमाल ड्रेसेस होते हैं परिजात के। और अंजू जो है मेकअप कमाल करती हैं, उनके ड्रेसेस भी कमाल होते हैं। ये हमारे दिखा रहे हैं डीओपी भाई आपको डिटेल में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेकअप से रिलेटेड या अनस ब्यूटी सैलून से रिलेटेड या फिर परिजात कलेक्शन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो नंबर्स ओपन है, आप लोग हमारी कॉल कर सकते हैं। लाइंस ओपन है, आप लोग कॉल करें और बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। मैं जानना चाहूंगी अंजू आपसे मेकअप के हवाले से कि मेकअप इनका तो हमने जो है वो आज मॉडल मेकअप करना है, वो हम वलीमा लुक में भी चला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लड़कियों की रिक्वायरमेंट ये है कि पहले की तरह जो है ना वो भड़कीला मेकअप नहीं चाहिए होता आप किसी को। अब जो है लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब ब्लेंडेड मेकअप होना चाहिए। कुछ तो ऐसी कहती हैं कि हमारा मेकअप आप करें प्रॉपर लेकिन दिखे ना। अब ये भी एक चीज होती है। देखिए होता ये है कि मेकअप तो फुली कर रहे होते हैं हम लोग। बेस जैसे होता है इसका, कंटूर बेस सब चीजें वही अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है कि ब्लेंड हुआ होता है। और मेकअप अगर आप सोचते हैं कि नहीं वो नहीं दिखाना है हमने, ऐसा नहीं होता। बस उसको थोड़ा सा सॉफ्ट लुक पे दिया हुआ होता है, लेकिन उसमें सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें अप्लाई ना करें और उसको बिल्कुल सॉफ्ट लुक दें, तो वो फिर आपका लुक जो है ना वो आएगा नहीं जो चाह रही होती है। बिल्कुल।
تو یہ جو ابھی میں ان کا کروں گی میک اپ اس میں ساری چیزیں اپلائی کریں گے ہم لوگ، لیکن ان کا جو لک ہے وہ سافٹ پہ ہی جائے گا. مطلب فیل نہیں ہوگا بالکل. جو ان کا بیس ہے وہ بھی اسکن ٹون پہ آیا ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ الگ سے بیس فیل ہو رہا ہوگا آپ کو. آئی میک اپ بھی پورا میک اپ ہوگا, ہیوی میک اپ ہوگا, لیکن اتنا زیادہ ہم لوگ اس کو بلینڈ کیا ہوا ہوگا کہ اس میں فیل نہیں ہوگا. خوبصورت ایک ہوتا ہے نا انہینس کرنے والا میک اپ آج کل فیشن میں چل رہے ہیں. بالکل فیچرز جو ہیں وہ انہینس کریں کہ ان کے فیچر کو انہینس کریں گے تو میک اپ کا لک اچھا آئے گا. اور ڈریس کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ لائٹ ڈریس ہے یا ہیوی ڈریس ہے. تو ابھی آپ نے جو دیکھا ہے گون ہے, پورے گون پہ ورک ہوا ہوا ہے اور نیچے شرارہ ہے اس پہ بھی ہیوی ورک ہوا ہوا ہے. تو یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اس میں کلر اگر ہم چینج کرتے ہیں تو برائڈل پہ بھی آ جاتا ہے اور ولیمہ ڈریس بھی کہلاتا ہے. اور اگر ماڈل لک پہ چاہ رہی ہیں تو آپ کے سامنے پورا ماڈل لک ان کا بنے گا. اور ہیئر اسٹائلنگ جو ہے وہ تھوڑا ہیوی میں نے کیا ہے اس وقت, تو میسی لک کا جوڑا جو ہے وہ اس وقت فیشن میں ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا میں نے بنایا ہے, تھوڑا میں بعد میں بناؤں گی اور اس میں فلاور سیٹنگ بھی اپلائی کر کے آپ کو دکھائیں گے. تو پھر لک اس کا, کیونکہ مجھے ان کا ہیئر ڈو بہت اچھا لگا. میں نے آتے ہی انجو سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ماڈل کا نادیہ کے بال بڑے زبردست آپ نے بنائے, تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ دیکھیں آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں, مجھے امید ہے آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے, دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ اتنا پیارا ابھی سے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھ جیسی کوئی لڑکی ہوتی تو وہ تو اسی لک میں جو ہے وہ چلی جائے گی شادی میں, بولے گی اتنا اچھا ہوا ہے. بھائی ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے جناب. اچھی بات ہے. تو آپ نے مطلب آپ اپنے پروڈکٹس کا کس طرح سے خیال رکھتی ہیں, برشز وغیرہ, کیونکہ یہ سب چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. اگر انس بیوٹی سیلون کی میں بات کروں تو آپ سب چیزوں کو مینج کس طرح سے کرتی ہیں؟ دیکھیں جو میک اپ کا سیکشن ہے وہ میرا اور علینا کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم دونوں میک اپ آرٹسٹ ہیں, تو ہم لوگ ظاہری بات ہے ہمارے ٹولز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ان کا خیال ہمیں, ہم لوگ ڈیلی ان کو واش کرنا ہر میک اپ کے بعد, مطلب پورے دن کے بعد ان کو اچھے سے واش کر کے دین ان کو دوبارہ اپلائی کرنا ہے. لیکن زیادہ عرصے ہم اسے واش بھی نہیں کرتے, مطلب اس کو چینج کر دیتے ہیں. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹولز کو جو برشز وغیرہ ہیں وہ زیادہ عرصے تو نہیں اپلائی وہ آپ کریں, کچھ عرصے 1 منتھ یا 15 ڈیز یا 20 ڈیز کے بعد اس کو چینج کر دیں. کیونکہ ایک تو ہمیں ہمارے ریزلٹ بھی اچھے آتے ہیں اس سے اگر چینج ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ واش ہونے کے بعد بھی اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں. نہیں تو آپ کو پتا ہے اس میں ایک پاؤڈر اپلائی ہوا ہوا ہے یا کوئی بھی آئی شیڈو اپلائی ہوا ہے, آپ نے جلد بازی میں پتا چلا دوسرا میک اپ اسٹارٹ کیا تو ڈیزاسٹر ہو گیا, وہ اپلائی ہو گیا, تو وہ ہر دفعہ ہی ہمیں اس کو واش کر کے چلانا پڑتا ہے یا چینج کرنا پڑتا ہے. اور ایک کٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس, ہم لوگ 3-4 کٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس میک اپ کی, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے برشز کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی برش زیادہ ہم نے یوز کیا تو وہ واش کے بعد بھی اتنی جلدی اس میں سے کلر نہیں نکل رہا ہوتا, تو وہ پھر دوسرا اپلائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ ایک بڑا زبردست سوال میرے دماغ میں بھی اچانک سے گردش کیا, کیونکہ اچانک سے باتیں کرتے کرتے مجھے آ جاتی ہے آمد. میں یہ جاننا چاہتی ہوں ایک خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے سیلف گرومنگ کتنی زیادہ ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے بیسک جو ہم اپنے ایک چھوٹے سے پاؤچ میں جو ہے اپنے ساتھ رکھ کے لڑکیاں کہیں پہ بھی گھوم لیں اور کہیں پہ ایسا پتا چلے کہ یار ابھی تصویر کھنچوانی ہے. اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں نا سر جھاڑ منہ پھاڑ چلی جاتی ہیں, پھر وہ بولتی ہیں اللہ میں نے تو کچھ کیا نہیں, 1 منٹ رکو میں ذرا لگا لیتی ہوں. تو کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میں چاہتی ہوں لڑکیوں کا ہم میک اپ تو ان کو ڈیمو کر کے دکھائیں گے, لیکن سیلف گرومنگ کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کس سے کم سامان سے وہ اچھا میک اپ کر سکتی ہیں؟ یار میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا پاؤچ اتنا بڑا ہوتا ہے لڑکیوں کے پاس اور اس میں دنیا جہان کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جب وہ اپلائی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کچھ بھی اپلائی مطلب سمجھ ان کو نہیں آ رہا ہوتا, مطلب بہت زیادہ وہ مکس ہو جاتا ہے سارا اور انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز اپلائی کرنی ہے. تو بہت کوانٹٹی کم رکھیں اور کون سی لپسٹک جو آپ پہ سوٹ کرتی ہے, مطلب جو ڈیلی بیسس پہ آپ یوز کر رہی ہیں, آپ پہلے اپنا کلر کمبینیشن دیکھیں. اگر آپ کا گندمی کلر ہے یا آپ کا فیئر کلر ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ کی ورکنگ کیا ہے. اگر آپ گھر میں ہیں یا کہیں پہ جاب وومن ہے تو اس کے حساب سے آپ اپنی لپسٹک کا انتخاب کریں, اور زیادہ نہیں 1 یا 2 شیڈ رکھیں, کیونکہ میں نے دیکھا 8-8 10-10 شیڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, اور اپلائی جو ہے وہ جب کر رہی ہوتی ہے جلد بازی میں تو بہت ہی برا کوئی شیڈ اٹھا لیتی ہے کیونکہ انہیں خود سمجھ نہیں آتا. تو جو کلر آپ پہ جو آپ کے کلر کمبینیشن پہ سوٹ کرتے ہیں, جیسے اگر آپ فیئر کلر ہے تو لائٹ پیچ کلر رکھ لیں آپ اپنے پاس, اور لائٹ بیبی پنک کلر رکھ لیں, یہ کلر بہت اچھے لگتے ہیں. اگر آپ کا سانولا رنگ ہے تو تھوڑا سا ڈارک مرونش کلر بہت پیارا لگے گا آپ پہ, اور تھوڑا سا ڈارک براؤن کلر اچھا لگے گا. تو وہ 1 سے 2 کلر لپسٹک کے رکھیں, اور ایک چھوٹا سا بلاش آن رکھیں.
اتنا بڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں چار چار وہ جی جی. تو دیکھیں اگر آپ کا جیسے میرا کلر ہے گندمی تو مجھ پہ زیادہ تر جو بلش آن کا کلر اچھا لگتا ہے 90% وہ تھوڑا سا ڈارک کلر اچھا لگتا ہے, لائٹ کلر نہیں سوٹ کرتے. تو میں ایک اس طرح کا بلش آن کا رکھتی ہوں, ایک ہی کلر جو مرون کے ساتھ میچ ہوتا ہے, نہ وہ ریڈ ہوتا ہے نہ مرون ہوتا ہے, بیچ کا کلر ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ آپ کہیں پہ بھی جلد بازی میں جا رہے ہیں تو آپ فٹافٹ چیکس پہ آپ نے ہائی لائٹ کیا اور بس نکل گئے. مجھے نہیں سمجھ آتی لپسٹک کی نا, میں کہیں پہ بھی جاؤں گی کاسمیٹک شاپ پہ تو میں یا تو اپنی بھابھی کو لے کے جاتی ہوں اپنے ساتھ یا پھر اپنی کوئی سہیلی میری جو مجھے گائیڈ کرتی ہے. مجھے لپسٹک کی اچھا میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اتنے گندے گندے شیڈز خرید لیتی ہوں کہ وہ بعد میں استعمال ہی نہیں کر سکتی. بالکل یہی ہوتا ہے نا, کیونکہ سارے کلرز اتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت اور دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. اب وہ لے تو لیتے ہیں لیکن پھر جب وہ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ پہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. بالکل. تو میں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو آپ کا کلر ہے پہلے آپ اپنا یہ اسکن کو فالو کریں کہ ہمارا کلر کیسا ہے. اگر ہم سانولے ہیں تو ہم پہ جو ہے 2-3 ہی کلر پھر سوٹ کریں گے. پھر اگر آپ اس میں لائٹ پرپل لے لیں گی وہ سوٹ نہیں کرے گا, لائٹ پیچ لیں گی وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا لپس پہ. بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا مرون کی طرف آئیں, ڈارک مرون نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا ڈارک چیختا ہوا مرون, وہ نہیں, تھوڑا سا جو ریڈ ٹچ پہ ہوتا ہے تو وہ مرون آپ یوز کریں بہت اچھا لگے گا. تھوڑا سا ریڈ کلر یوز کریں وہ اچھا لگے گا. اگر تھوڑا لائٹ کلر آپ نے یوز کرنا ہے تو لائٹ پیچ کلر یوز کریں سانولے رنگ پہ, بہت پیارے لگیں گے. اور اتنے زیادہ کلر میں نہیں سمجھتی کہ آپ یوز کریں, 1 سے 2 لپسٹک آپ رکھیں. آپ ہر فنکشن میں جا سکتی ہیں, آپ شادی میں بھی جا سکتی ہیں, آپ کسی آفس ورک کر رہی ہیں تو وہاں پہ بھی ہلکا سا یوز کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ گلاس کا بھی استعمال رکھیں, تھوڑا سا ایک گلاس رکھیں تو لپسٹکس میں گلوسی لک چل رہا ہے اب یا میٹ چل رہا ہے؟ دونوں ہی چل رہے ہیں, دونوں چل رہے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا فنکشن جیسے جا رہی ہیں. جیسے اگر آپ شادی میں جا رہی ہیں تو میرے حساب سے پھر گلاس نہ لگائیں, آپ میٹ لپسٹک لگائیں جو کم سے کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے تو وہ اپلائی ہو جاتی ہے آرام سے. تو اس میں آپ کو پتا ہے بیٹھنا ہوتا ہے اور کھانا شانا چل رہا ہوتا ہے, بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں میٹ لپسٹک جو ہے وہ بیسٹ ریزلٹ دیتی ہے. اچھا جی. اور گلوسی لک اگر آپ کر لیں گی تو وہ تھوڑی دیر تو ریزلٹ دے گی, اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آدھے سے زیادہ تو ہم لوگ کھا ہی جاتے ہیں, کچھ کرتے ہوئے بات کرتے میں ہم نے کچھ کھانا کھایا وہ آدھے سے زیادہ لپسٹک. شادی میں آپ کو پتا ہے ڈریس بھی آپ نے تھوڑا ہیوی پہنا ہوتا ہے اور میک اپ بھی آپ کا اچھا ہوتا ہے, تو لپسٹک بچانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لپسٹک کھانے میں یا بات چیت میں ختم ہو جاتی ہے. تو میٹ لپسٹک بیسٹ ہوتی ہے. ہاں اگر آپ نارملی ڈیز میں کہیں جا رہی ہیں یا آپ آفس ورک میں ہیں یا کچھ ہے تو پھر آپ تھوڑا سا گلوسی لک بھی کر سکتی ہیں ہلکا سا, تو وہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا جو آپ نے کلر کی بات کی نا کہ اپنے کلر کو پہچانے, میرے ساتھ تو ایک اتنا بڑا ڈرا بیک ہے کہ میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ میرے ہاتھوں کا کلر بہت فیئر ہے میرے فیس کے کلر سے. اب کسی بھی کاسمیٹک شاپ پہ جائیں گے آپ تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ ٹرائی کریں. اب میرا ٹوٹلی اپوزٹ ہے اور میں بولتی ہوں کہ نہیں بھائی یہاں پہ آپ نہیں مجھے بتائیں, میں یہاں پر لگا کے دیکھوں گی. لپسٹک کا بھی یہی سین ہے, اگر میں اپنے ہاتھ پہ چیک کروں گی تو لپسٹک بہت اچھی لگتی ہے. اور میرے ساتھ یہ سین ہے کہ میں ہمیشہ مانگے کی لپسٹک ہے مجھ پہ اچھی لگتی ہے. جیسے میری فرینڈس کی ہو گئی, میری بھابھی کی ہو گئی, تو میں نے ان کی لگا لی, وہ مجھ پہ سوٹ کرے گی. جو میں نے خریدی ہے وہ نہیں کرے گی. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ میری سہیلیوں یہ پرابلم ہے تو کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے, کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. اور میں جو ہے کھل کے بات کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے ہم لوگ فیملی ہیں تو ایک دوسرے کو گائیڈنس دینا, ایک دوسرے کو اویئر کرنا کہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ سب انسان ہے بھائی, چھوٹی موٹی غلطیاں سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی اسکن کو پہچان لو نا, جیسے آپ کا سانولا رنگ ہے تو آپ اگر مرون کے شیڈ اٹھائیں گی نا, اس میں بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں, لائٹ ڈارک مرون, پھر تھوڑا سا بلڈ میرون بھی ہو جاتا ہے, پھر تھوڑا سافٹ میرون بھی ہوتا ہے, بہت سارے کلرز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس میں سے کوئی بھی کلر آپ لیں گی نا اور آپ اپلائی کریں گی اپنے اوپر, وہ آپ پہ سوٹ کرے گا. بالکل, کیونکہ آپ کا کلر کمبینیشن بہت میٹر کرتا ہے. لپسٹک کے لیے کلر کمبینیشن بہت میٹر کرتا ہے. مجھے اتنے سال لگ گئے, اب مجھے اپنا بیس جو ہے وہ 2 ٹون ملا کے جو ہے بیس بنانی آئی ہے. اور ایسے ہی لڑکیوں کو جو ہے میک اپ کرنا آتا ہے. میک اپ کرنا کوئی راکٹ سائنس بہت بڑی بات نہیں ہے. پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے میک اپ کی اپنی کلاس ہوتی ہے. مطلب جیسے میں نے میک اپ کیا ہوا, ابھی میں نے خود کیا ہوا ہے. اب میں اگر انجو سے میک اپ کراؤں گی تو آف کورس میرے فیس پہ جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے خاصا فرق آئے گا. یہ والا لک نہیں ہوگا. ان کے ہاتھ کی اپنی ایک کمالات ہیں, جادوگر ہے بھائی, یہ میجیشین ہے. ایسا کریٹو کریں گی کہ میں کہکشاف ایسا لگوں گی نہیں, پتہ نہیں کوئی اور آ گئے کہیں. پہلے تو میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا میک اپ ہے آپ کا. تھینک یو. اور آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ نے بہت اچھا میک اپ کیا ہے.
मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको नीड होगी मेरी, आप अच्छा कर लेंगी। लेकिन अगर आप कहीं जाती हैं किसी बड़े फंक्शन में तो आप जरूर आइएगा मेरे पास, और मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे फील हो रहा है कि कंटोरिंग थोड़ी सी आपकी करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी होगी ना। हाँ देखा, थैंक यू वेरी मच। और ये पक्का हो गया, अब मेरे खानदान में किसी की भी शादी होगी तो मैं पहुंचूंगी अंजू के पास। इसी के साथ साथ अलीना की जानिब बढ़ते हैं। वो बैठी हुई है मासूम सी बच्ची और उनसे कोई बात नहीं कर रहा, इस तरह तो नहीं होता ना। हम उनसे जानते हैं। अलीना, सबसे पहले तो मुझे बताओ, माशाल्लाह इतने प्यारे बाल हैं आपके, आपको डर नहीं लगता कि इस पे नजर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि आजकल तो लड़कियां एक्सटेंशन से भी ऐसे बाल हासिल नहीं कर पाती, और आपने जो है वो कैरी किए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नजर वगैरह उतारती हैं, क्या करती हैं अपने बालों के लिए? केयर करती मैं हैं? केयर करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा केयर करती हूँ, और मंथली ट्रिमिंग लेती हूँ खुद अपने हाथ से खुद कट करती हूँ, क्योंकि बालों के मामले में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा भी शैम्पू से लेके प्रोटीन वीक में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऑयलिंग मस्ट होती है। तो ये है कि इसमें काफ़ी लेंथ में भी फ़र्क आता है, और बाल स्मूथ रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और रिपेयरिंग ट्रीटमेंट होते रहते हैं, तो डैमेजिंग की तरफ नहीं जाते। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्कैल्प से अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनर अप्लाई करने का तरीका क्या स्कैल्प से सही है, या फिर जो नीचे का हमारा पार्ट होता है बालों का, वहां से हम कर सकते हैं? कंडीशनर स्कैल्प पे अप्लाई नहीं कर सकते। कंडीशनर जस्ट आपके जो नीचे के हेयर हैं उन पे आप अप्लाई करें, बट जो प्रोटीन मास्क है वो स्कैल्प से लेके कंप्लीट सारे हेयर पे अप्लाई किया जाता है, ताकि उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो स्कैल्प से स्टार्ट होके वो पूरा एक प्रोसेस होता है इसका ट्रीटमेंट का। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप स्कैल्प से लाजमी लगाएं, ताकि वो जो भी आपकी डैमेजिंग है, वो रूट्स आपकी हेयर की है वो स्ट्रॉन्ग हो, और कंप्लीट रिपेयरिंग ट्रीटमेंट वो देता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी जो बहनें आती हैं, किसी भी सैलून जाती हैं, तो वो तो क्लाइंट होती हैं और कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन वो बेचारियां, उनको नहीं पता होता, वो बैठ जाती हैं, आप मेरे बालों को कलर कर दें। जो हमारे सैलून में दूसरी लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी केमिकल लगा देती हैं, जिसकी वजह से उनके बालों में ऐसा बॉम्ब फटता है कि बालों की फ्रिजीनेस कभी नहीं जाती। तो वो क्या कोताही बरतते हैं, क्या केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं? नहीं, आजकल ये बहुत, मैं खुद भी ये चीज़ देख रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया या ऐसे लोग कर रहे हैं। वो ये होता है कि अगर नॉर्मल किसी को डाई करवाना है तो सैलून वाले डायरेक्ट एप्लीकेशन की जगह वो कट डाउन के साथ अप्लाई कर देते हैं, मतलब आपके सारे हेयर पे कट डाउन करके उसके बाद डाई होता है, जो कि ये बहुत गलत है। ऐसे नहीं, ऐसा तब किया जाता है जब आपके हेयर पे कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा हुआ हो जो कि नहीं निकल रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेटेलिक शेड लगा हुआ है, तब हम कट डाउन की तरफ जाते हैं सारे हेयर पे इन डाई। बट अगर इसमें कट डाउन की नीड नहीं है, ज़्यादातर डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ जाकर ही हमें डाई करवाना चाहिए, ताकि डैमेजिंग भी ना हो, जो शेड चाहिए वो शेड भी इजीली आ जाए, और बाल स्मूथ रहें, सॉफ्ट रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने ये भी चीज़ एक बहुत नोट की है कि आफ्टर डाई या आफ्टर स्ट्रीक्स बहुत से लोग ट्रीटमेंट्स नहीं देते। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आफ्टर कोई सा भी केमिकल आप अप्लाई करें तो हल्की सी ड्राइनेस और थोड़ी रफनेस हो जाती है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी केमिकल वर्क आप करवाएं, प्रोटीन ट्रीटमेंट लाजमी लें, ताकि अगर हल्की फुल्की भी डैमेजिंग हुई हो तो उसी वक्त ही हैंड टू हैंड रिपेयरिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो आपके हेयर बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। और कट डाउन, अगर कोई आपको बोले भी कि कट डाउन से हम आपको ये शेड दे देंगे डाई में, तो मैं तो सबको मशवरा यही दूंगी कि मत करवाएं। क्योंकि सारे हेयर पे कट डाउन करवाने से काफ़ी डैमेजिंग हो जाती है। वही आपकी वाली बात कि आपने कहा कि वो बम फट जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि डाई मेरे ख्याल से अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली कोई वर्क कर रहा है, तो फिर इसमें कट डाउन की नीड नहीं पड़ती। मैं माशाल्लाह इतने टाइम से वर्क कर रही हूँ, मैंने आज तक इस फील्ड में कभी भी किसी के हेयर पे, ऑल ओवर हेयर पे कट डाउन करके डाई नहीं किया। अच्छा। हाँ, हाईलाइट्स और स्ट्रीक्स में कट डाउन मस्ट होता है, उसमें तो बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि हम लाइटर टोन पे जा रहे होते हैं। बट डाई में डार्कर टोन होती है, तो उसमें इतनी कट डाउन की नीड नहीं पड़ती। ये देखें कितना अच्छा मैसेज जो है वो बातों बातों में निकल गया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी गहरी बात हो जाएगी कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, और जो खवातीन है वो इस चीज से फेस कर रही हैं, क्योंकि केमिकल, मुझे नहीं अंदाजा था कि डाई के लिए आपको कट डाउन नहीं कराना पड़ता। ये तो आप लोगों की एक्सपर्टीज है, आप लोग ही बता सकते हैं। इतनी लेडीज जो आ रही हैं, सबके बाल जो हैं वो इसी तरह डैमेज हुए।
آپ بلیو کریں, اور اس کے بعد ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے نا, نہیں ہم لوگ جو ہے بس جا کے بولتے ہیں سیلون والے کو کہ ہمیں یہ شیڈ چاہیے. اچھا پیکاک کے شیڈز بھی کچھ گرین اور وہ بھی آج کل بڑے ان ہے, فیشن کلر جی, تو اس کا بھی کیا ہے, وہ بھی کٹ ڈاؤن سے ہوتے ہیں؟ ہاں وہ تو اس میں تو آبویسلی کٹ ڈاؤن, کیونکہ ہمیں لائٹر ٹون پہ جانا ہوتا ہے, جیسے کہ ریڈ, بلو, پنک, گرین, یہ سارے فیشن کلرز ہوتے ہیں, تو اس میں لازمی کٹ ڈاؤن کی نیڈ پڑتی ہے. اوکے, پنک بھی دیکھا ہے میں نے, کچھ لڑکیاں پنک بھی کرایا ہوا ہے, آتشی کلر کا, زبردست بھائی, ایسے بھی چل رہے ہیں. تو وہ سب پہ سوٹ کر جاتے ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں کرا رہی ہیں؟ نہیں, آج کل تو سب کروا رہے ہیں, بٹ وہی ان کی والی بات کے کمپلیکشن کے حساب سے. جی, جو جیسے کہ لڑکیاں ہیں وہ آج کے گرین بہت کروا رہی ہیں, گرین, ڈارک گرین اور لائٹ گرین, اس ٹائپ کے شیڈز بھی چل رہے ہیں, ریڈ بھی بہت چل رہا ہے اور پنک بھی چل رہے ہیں. تو فیشن کلرز بہت زیادہ بہت زیادہ ان ہے. آج کے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ بریک کا ٹائم آ گیا ناظرین, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور آج بات ہو رہی ہے میک اپ کے حوالے سے. تو جو ناظرین ہماری خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, بھائی حضرات تو ظاہر سی بات ہے اس چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. اگر میں ان کا نام لوں گی تو وہ بولیں گے یار کیا بات کر رہی ہو, کیا کشا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو اپنی بیگمات کے لیے بھی سیکھنا چاہیے, میک اپ کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے ہم سب کو, کیونکہ پہلے کا زمانہ تھا ہم چڑیلے بن کے جو وہ چلے جایا کرتے تھے شادیوں میں, آئی بروز میں جو اتنا سارا بیس لگا ہوا ہوتا تھا وہ ہماری آئی بروز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی تھی, اور میک اپ اتنا عجیب و غریب ہوتا تھا. لیکن اب الحمدللہ اتنی اویئرنیس آ گئی ہے مارننگ شوز کی وجہ سے. ہم لوگ جو ہے یہاں پہ سیگمنٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کو سیلف گرومنگ سکھائیں. سب سے پہلے تو بیسک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو خود سے آنا چاہیے اپنا تھوڑا بہت میک اپ کرنا. یہ نہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے انجو کہ بہت سی لڑکیاں جو ہیں ان کو سیلف گرومنگ بھی نہیں آتی, مطلب ان کو تھوڑا بہت بھی کرنا ہے تو وہ سیلون جائیں گی یا اپنی کسی دوست کے پاس جائیں گی تھوڑا بہت میک اپ کروانے کے لیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا ہو کہ خواتین کو میک اپ آنا چاہیے, اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی جیسے کووڈ کے دن تھے, آپ کے پاس کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی, دنیا رک کے رہ گئی تھی, تو جب آپ کے پاس اتنا ہنر ہونا چاہیے کہ آپ خود سے اپنی ایک منگنی کا ایونٹ ہو گیا یا اپنی کسی قریبی دوست کا ایونٹ ہو گیا خود سے میک اپ کر سکے. ہمارے یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی لیڈیز ہیں نا, مطلب ہمیں اپنے اوپر ایسا لگتا ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے لیڈیز کو. دیکھیں اگر وہ آپ کے پاس انہوں نے بڑا اچھا میک اپ اپنا کیا ہوگا, لیکن وہ اگر آپ کو دیکھیں گی تو ان کو آپ کا میک اپ اچھا لگنے لگے گا, تو وہ آپ کی طرف چلنے لگیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی دیکھیں, کیونکہ سب کے فیچر الگ ہیں, سب کے کلر کمبینیشن الگ ہیں, سب کے اوپر کیا سوٹ کر رہا ہے. میں نے یہی چیز سمجھا ہے کہ پہلے آپ اپنے کلر کو سمجھیں, پھر اپنے فیچر کو سمجھیں کہ آپ کا فیس کیسا ہے, اس کا آپ لک دیکھیں کہ بھئی آپ کا راؤنڈ فیس ہے, کس طرح کا فیس ہے, اس کے حساب سے آپ اپنا میک اپ کریں اور اس پہ کانفیڈنس کے ساتھ کریں وہ میک اپ. بالکل. اچھا آپ کے پاس تو آتی ہوں گی کلائنٹس, تو اگر ایک ہی فیملی کی 2-3 خواتین ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہوں گی جیسا اس کا کیا ویسا ہی کر دو. بالکل, میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے اب ایک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر 6 لیڈیز آئیں میرے پاس, اور اس میں ایک 40 پلس ہیں, ایک 50 پلس ہیں, ایک 55 پلس ہیں, اور ایک 16 ایئرز اولڈ ہیں. اب دیکھیں 16 ایئرز اولڈ جو ہے وہ تو آلریڈی اللہ کی قدرت ہوتی ہے ٹینیج پہ, اور وہ ہوتا ہے کہ وہ ویسی ماشاءاللہ سے پیاری لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے. اب جب ان کا میک اپ ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ سے نکھار آ جاتا ہے ان کے اوپر, بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں بچیاں. تو اب جو 50 پلس ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا میک اپ کر دیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے کر تو دینا ہے وہ میک اپ, لیکن آپ پہ پھر بھی وہ لک نہیں آئے گا. بالکل. تو میں انہیں پہلے سمجھاتی ہوں, کیونکہ میری اکثر یہ ہوتی ہے کہ میں گائیڈ کرتی ہوں, اگر وہ بول بھی رہی ہوتی ہیں تو میں انہیں سمجھاتی ہوں, جو میرا فرض ہے میں ان کو ضرور سمجھاؤں گی. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سمجھانا چاہیے. زیادہ تر بیوٹیشین نہیں سمجھاتی, وہ کہتی ہیں اچھا یہ لک چاہیے, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ لک کر دو. اب وہ لک ان پہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ خود بھی کنفیوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں انہیں یہی چیز سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں آپ پہ, آپ کی پرسنالٹی پہ یہ لک اتنا اچھا نہیں لگے گا, جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دیں, وہ زیادہ آپ پہ اچھا لگے گا. تھوڑا اس پہ آپ کانفیڈنس. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, کلائنٹس ٹرسٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, یہ مجھ پہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ لیڈیز ویسے اکثر نہیں مان رہی ہوتی. بہت ساری لیڈیز ہوتی ہیں کہتی نہیں ہمیں تو یہ اور وہ, لیکن میری بات مان لیتی ہیں, یا میری بات اچھی لگتی ہے ان کو, یا میرا کام کرنا اچھا لگتا ہے,
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ جب میں انہیں بول رہی ہوتی ہوں کہ آپ پہ یہ لک اچھا نہیں لگے گا اور میں آپ کو اپنے حساب سے کرتی ہوں، لیکن میں انہیں کہتی ہوں، چوائس دیتی ہوں کہ نہیں آپ ایسا ہے کہ مجھے کرنے دیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں چینج بھی کروں، تو وہ پھر آ جاتی ہیں اس کانفیڈنس میں، کہتی ہے ٹھیک ہے یار کرو کوئی بات. جب وہ فل ریڈی ہوتی ہے تو کہتی ہے نہیں آپ نے صحیح کیا اور آپ نے صحیح سمجھایا، تو وہ پھر میرے لیے بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ چل میں بھی خوش ہو جاتی ہوں کہ یار میں جو چاہ رہی تھی نا رزلٹ وہ ہو گیا. تو ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بس اگر آپ پریشر میں آ گئے کلائنٹ کے اور آپ نے بس وہ کلائنٹ نے کہا ہے کہ نہیں مجھے یہی لک دینا اور آپ نے گھبراہٹ میں وہی لک دے دیا، تو پھر وہ خود بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گی کلائنٹ اور آپ بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گی، اور وہ عجیب ہی پھر ماحول بنا ہوتا ہے اس جگہ کا اور وہ رونے جیسی حالتیں ہو رہی. صحیح بات ہے. لیکن میک اپ کی آپ لوگ ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا، تھوڑی دیر میں ہم لوگ میک اپ کا جو ہے وہ آپ کو ڈیمو دکھائیں گے. کمپلیٹ میک اپ کریں گی علینا کریں گی یا انجو کریں گی؟ علینا میک اپ کریں گی اور میں ہیئر ڈو ان کا پورا ہیئر اسٹائلنگ. ٹھیک ہے، علینا جو ہے وہ میک اپ کے جوہر دکھائیں گی اور جو ہماری انجو ویرانی صاحبہ ہیں وہ دکھائیں گی ہیئر ڈو کے جوہر، جو کہ کمالات ہوتے ہیں. میں تو مجھے سب سے میک اپ میں کہتی ہوں میک اپ تو چلے بھائی سب کو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں، لیکن اب میں یہ بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے ہیئر ڈو جو ہے، آپ کے بال بنانا ایک آرٹ ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیلونز میں بھی جو ہے وہ میک اپ تو وہ اچھا کر لیتے ہیں، لیکن ہیئر ڈو کی جب بات آتی ہے تو سب کو جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار کس طرح کے بال بنائیں، کس طرح کے ہونے چاہیے، کیسے جو ہے، کیونکہ بن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں اور میک اپ کی چیزیں جو ہیں وہ بہت چینج ہوتی جا رہی ہیں، ٹرینڈز چینج ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں میک اپ جتنا بھی اچھا کیا ہوا آپ نے، اگر آپ کا ہیئر اسٹائل اچھا نہیں ہے تو آپ کا لک نہیں آئے. بالکل. اور ہیئر اسٹائل بنانا وہ آپ نے صحیح بولا کہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہیئر اسٹائل میں بھی بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ کسی کے بال بہت پتلے ہوتے ہیں، کسی کے ہیلدی ہو جاتے ہیں، کسی کے گھنے بال ہیں، لیکن کسی کے بال ہی نہیں ہوتے، اور ہمیں سب کو ہیئر اسٹائل دینا پڑتا ہے ان کی چوائس کے حساب سے بھی اور اکارڈنگ ٹو دا ڈریس بھی دینا پڑ رہا ہوتا ہے کہ پارٹی میں جا رہی ہیں، شادی میں جا رہی ہیں، تو وہ سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس کے حساب سے ہیئر اسٹائلنگ کرنا آسان بات نہیں ہے. سچ میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو انہوں نے پکڑ کے جوڑا بنا دیا، لیکن اس جوڑے کو بنانے میں جو محنت ہوتی ہے وہ خاصا مشکل ہوتی ہے. اور ویسے بھی بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور جو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی قدر کریں، وہ جتنے جو ہے آپ سے پیسے ویسے چارج کرتے ہیں ان کو ذرا دیا کریں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہ بڑی بڑی کلکل ولکل ہو جاتی ہے، لڑائی وڑائی ہو جاتی ہے، بہت کنجوسی ہو جاتی ہے، بہت کنجوسی ہو جاتی ہے. مطلب تھوڑا یہ چیز میری بحث ہوتی ہے تو میں یہی ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے ڈریس کتنے کا لیا، تو جب آپ نے اتنا مہنگا ڈریس لے لیا تو آپ کتنی بارگیننگ کریں گے ایک میک اپ کے اوپر، کتنا ہم کم کریں گے. اور پھر پروڈکٹ بھی ہمیں اچھی کوالٹی کی آپ کو یوز کرنی ہے. پھر اس میں اگر آپ کے بال نہیں ہیں تو اس میں ایکسٹینشنز بھی ہمیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں اور فلاور سیٹنگ بھی، ایوری تھنگ، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تبھی جا کے آپ کا ایک ڈریس کا لک جو ہے وہ آتا ہے. اگر آپ نے ڈریس اچھا پہنا ہے اور آپ نے میک اپ اچھا نہیں کیا، نارملی گھر میں کر لیا، ہیئر اسٹائلنگ بھی کوئی خاص نہیں بنائی، تو وہ جو ڈریس کے پیسے میں کہتی ہوں وہ بھی برباد کر رہی ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں. ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، جب آپ ایک چیز کرنے نکلتی ہیں تو پھر تھوڑا سا پھر دل بڑا کریں، پھر دل بڑا کریں اور پھر اپنی خواہشات کو نہ ماریں، کیونکہ زندگی تو ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار تو ملتی نہیں ہے نا. یہی والی بات ہے. تو بس انجو ویرانی صاحبہ سے تھوڑی دیر میں میک اپ کروائیں گے اور میک اپ جو ہے علینا کریں گی، ہیئر ڈو کریں گی انجو. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح کے، مطلب یہ جو جوڑا بنا ہوا ہے اتنا پیارا سا بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو یہ آپ نے آدھا چیز دیکھی ہے، یہ جب پراپر کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا نظارہ الگ ہی ہوگا. تو مجھے آج کل ذرا ہیئر اسٹائلنگ کا نا بہت زیادہ شوق ہوا ہے، ایسے شوق مجھے آتے رہتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، نہیں تو میں ان کو آپ کو فرسٹ اس سے میں دکھاتی کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں. ان کے جو اپنے ہیئر ہیں جو ماڈل کے، وہ اتنے سے ہیئر ہیں، مطلب مجھ سے بھی میرے جتنے ہیئر ہیں، ان کے چھوٹے ہیئر ہیں. اور اس میں نے بیک پہ پورا ایکسٹینشن کے ساتھ جو میسی لک کا جوڑا ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. ان کے اپنے بال جو ہیں وہ شارٹ ہیں، تو اس کے حساب سے تو بہت چینج ہے. اگر میں شروع سے دکھاتی تو وہ، لیکن ٹائم کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا بیک سائڈ بنائی ہوئی، لیکن فرنٹ میں آپ کو پورا اس کا کر کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد لک دیکھیے گا اس کا انشاءاللہ. اچھا، براڈ فیس پہ اور لانگ فیس پہ ہیئر اسٹائلنگ میں پرابلم ہوتی ہے یا دونوں کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں؟ دونوں کے ڈفرنٹ آپ کو لک دینے پڑتے ہیں کہ اگر کسی کا بہت زیادہ براڈ فیس ہے تو اس کے حساب سے پھر ہمیں اتنے زیادہ کرلز نہیں دکھانے پڑتے، تھوڑا سا ہمیں اس کے حساب سے اسٹریٹ لک دینا پڑتا ہے فرنٹ سے، تاکہ فیس جو ہے دبلا لگے. یہ چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں ہیئر اسٹائل تو بڑے بڑے بنا لیتے ہیں، لیکن وہ فیس بھی اتنا بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر عجیب سا لک ہو جاتا ہے. تو یہ لک کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ فیس
प्राइस भी अच्छा लगे और आपके जो स्टाइलिंग आप कर रहे हैं वो सूट करे आप पे। तो ये जरा एक इसमें मैं आपको बताऊं कि हर किसी की बस की बात नहीं, इसमें बड़ा एक टाइम लगता है। एक जैसे 20-25 साल के बाद आपको भी समझ आ रही होती है, 10-15 साल के बाद ब्यूटिशियन को भी समझ आ रही होती है कि उसने क्या क्या मिस्टेक की शुरू में, तो उसको भी तजर्बा करते करते ही ये चीज, क्योंकि काफी कुछ जो तजुर्बा आपको सिखाता है ना, वो आप किसी कोर्स से भी नहीं सीख सकते। आप कोर्स तो कर लेते हैं, आप जो है वो सर्टिफाइड हो जाते हैं, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को, तो वो फिर आपके पास अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकतें नाजिल होती हैं कि फिर मजा आ जाता है। तो ऐसे ही फेस का मुझे हमेशा से लगता है कि हर किसी के ऊपर हर हेयर स्टाइल सूट नहीं कर सकता। जिसका चौड़ा फेस है उसके ऊपर सेंटर पार्टिंग सूट करती है या साइड पार्टिंग? साइड अच्छी लगती है। अच्छा जी, साइड अच्छी लगती है, क्योंकि और जिनका लॉन्ग फेस होता है वो तो सेंटर पार्टिंग ना ही करें तो बेहतर है। ना करें तो ज्यादातर जो है वो साइड में ही अच्छी लग रही होती है। लेकिन किसी का फेस अगर किताबी चेहरा है तो फिर हम सीधी मांग भी निकालते हैं और थोड़ा सा उसके हिसाब से कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों पे सूट कर रहा होता है जी। तो बहुत कम लोगों पे ये देख रहे होते हैं हम लोग के, क्योंकि उसमें हमें टीका भी सेट करना होता है या और उनकी एक्सेसरीज है वो भी अप्लाई करनी होती है, तो उसके हवाले से फिर चल रही होती है चीज़। बिल्कुल नाजरीन, तो इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन के दिन में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। जब किचन सेगमेंट से वापस आएंगे तो फिर होगा लाइव डेमो मेकअप का। मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे मेरा आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। बस थोड़ी ही देर बाकी है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इंस्टाग्राम में मुस्कुराती सुबह। मुझे उम्मीद है आज शेफ नौरी ने जो बनाई है ड्राई बीफ चिली वो आप लोगों ने देखी होगी और आपका देखकर दिल जो है वो लुत्फ अंदोज हो गया होगा। आप लोग अपने घरों में ट्राई करें, क्योंकि अभी भी कुछ घर हैं जहाँ पे बकरीद का गोश्त जो है बड़ी रवानी से जो है वो खाया जा रहा है। तो अगर आपने रखा हुआ है तो आपके लिए तो बहुत फरीका पड़ेगा, फ्रिज में से निकालें और बना लें। और अगर आपने नहीं भी रखा हुआ तो मार्केट से जाके खरीदें और ये ड्राई बीफ चिली प्लीज ट्राई करें, क्योंकि इसका अरोमा ही इतना जबरदस्त है कि जब आप खाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। इसी के साथ साथ आप बढ़ते हैं मेकअप की जानिब। जैसे कि आपने देखा, हम कब से आपको बता रहे हैं कि मेकअप का डेमो स्टार्ट होगा, तो वो घड़ी आ गई है जब अलीना करेंगी मेकअप नादिया का। तो बढ़ते हैं, अलीना आप मेकअप शुरू कर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि क्या कमाल आज दिखाती हैं अलीना जी। अभी जो है इनका बेस अप्लाई किया ठीक है, बाकी आई मेकअप अलीना आपको करके और लिपस्टिक और कंट्रोल। अच्छा, तो आई मेकअप जो आपको करना है, शेड्स जो आपने, आप मेकअप स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, तो आपने ये पहले से सोचा हुआ है कि कौन सा शेड करना है, या जब आप खड़ी होंगी मेकअप करने जब भी समझ आ जाएगा? जब मैं खड़ी होंगी तब कुछ समझ आता है, क्योंकि जो इन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ है ऑब्वियसली उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही मैं इनका कंप्लीट। और इसमें गोल्डन भी है, इसमें जो है मरून शेड भी है, सिल्वर भी है, तो खेलने के लिए तो बहुत कुछ है इनके पास। लेकिन अब देखते हैं कि अलीना कैसा मेकअप करती हैं। हम सब एक्साइटेड हैं, मुझे उम्मीद है आप भी एक्साइटेड होंगे। अलीना ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। बेस जो है वो थोड़ा बहुत लगा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम हमारे पास कम होता है, टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। तो अब ये देखते हैं कि अब आई शेडो कौन से लगते हैं। नादिया का लुक भी आप लोगों ने देखा, बड़ी हसीन खूबसूरत मासूम सी मॉडल है, क्योंकि मॉडल अक्सर बेशतर ऐसी ही होती हैं, प्यारी प्यारी नाजुक सी, बड़ा जबरदस्त। ये अच्छा लगता है मॉडल। अच्छा, मॉडल बनना भी कोई आसान काम नहीं है। मैंने ये देखा है कि बहुत सी मॉडल्स बहुत मुंह फुला के बैठी हुई होती हैं, जिससे उनके मेकअप पे भी जो है ना वो बात मजेदारी नहीं आती। मुझे लगता है मॉडल को हल्का हल्का से स्पाइल करते रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छे माहौल में रहना चाहिए मॉडल्स को। और अक्सर होता है वो थक जाती हैं जी, या बहुत सारी होती हैं, वो आती तो हैं लेकिन बड़े शौक में आती हैं, लेकिन ये फील्ड भी इतनी आसान नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेकअप करके 6-6 घंटे आप बैठे हैं, फिर उसके बाद अगर आपका फोटो सेशन हो रहा है उसमें बड़ा आपको स्माइलिंग करनी है और कम बोलना होता है इनको, क्योंकि लाफिंग लाइन आ जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये कि जो इस फील्ड में एक्चुअली कोई भी फील्ड हो ना, उनको अपनी एक काम से प्यार होना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल सही बात है। जिनको होता है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जिनको नहीं होता, जिनको बुरा लग रहा होता है या काम लगता है बर्डन है, तो वो फिर थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। तो मॉडल फील्ड भी ऐसी ही है और बहुत मुश्किल फील्ड है, इतनी आसान नहीं है। जब आप एंट्री करते हैं इसमें, वो देखने में बड़ा चार्मिंग वो लग रहा होता है कि हम भी मॉडल बनेंगे, रैंप पे जाएंगे, वॉक करेंगे, कैट वॉक करेंगे, लेकिन आप उसके जब डीप में जाते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजें, मेहनत तो देखिए हर काम में बिल्कुल हार्ड वर्क बहुत है। इस बात को बिल्कुल जो है वो एडमायर करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अंजू वीरानी ने अनस ब्यूटी सैलून का जब उसका सोचा कि भाई मैं ऐसा सैलून रन करूंगी,
تو کیا کیا پرابلمز آئیں اور یہ آپ نے آغاز کب سے کیا تھا؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے انس بیوٹی سیلون کو بنائے ہوئے، اور پریزاد کلیکشن کے بارے میں بتائیے گا۔ اچھا، میں پریزاد سے شروع کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ پریزاد کلیکشن جو ہے نا وہ 25 ایئرز ہو گئے مجھے، ماشاءاللہ جی۔ تو میں نے جو کام شروع کیا تھا نا ایز اے ڈیزائنر کام میں نے شروع کیا تھا، میں نے لنڈن سے ڈپلوما لیا تھا اور پھر میں وہیں سے بیوٹیشین بھی کورس کر کے آئی تھی۔ لیکن جب میں یہاں آئی ہوں تو اس وقت بہت کم یہاں پہ اتنا کراچی کے اندر اتنے زیادہ برانڈس نہیں تھے، ایک ٹی جیز کا نام ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کیا تھا پریزاد کلیکشن کے نام سے۔ تو اسٹارٹنگ میں ایک شوق تھا، مطلب وہ پروفیشنلی کام نہیں کر رہی تھی، ایک شوق ہوتا ہے نا کہ سیکھ کر آئیں تو چلیں بھی یہ بھی ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر شوق ہوا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی ضرورت بھی ہوئی کہ کام شروع ہو گیا، تو پھر اسی فیلڈ میں کام کرنے لگی۔ لیکن میں نے ایز اے بیوٹیشین بھی سیکھا ہوا تھا کام، لیکن اس طرف میرا دھیان ذرا کم تھا، ایز اے ڈیزائنر میں کام زیادہ کر رہی تھی، تو یہ چلتا رہا سلسلہ، اور دونوں ہی فیلڈ میں چلاتی رہی۔ لیکن ظاہری بات ہے بندہ ایک ہی فیلڈ کام کر سکتا ہے، تو اس وقت میرے پاس ایز اے ڈیزائنر زیادہ کام آتا تھا تو میرا دھیان بھی اس سائڈ پہ زیادہ ہوتا تھا، تو ماشاءاللہ سے پھر اس میں ورکنگ کرتے چلے گئے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد آفٹر 10 ایئرس یا 12 ایئرس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے یہ کام بھی سیکھا ہوا ہے ایز اے بیوٹیشین، تو یہ پھر رہ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے اتنا محنت کی تو میں نے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا لے کے چلوں، تو پھر اس کو بھی لے کے چلی، اور ساتھ میں پھر شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے تو ان کو بھی لے کے چلنا تھا، تو وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے نا چلاتی گئے، آہستہ آہستہ چلاتے گئے۔ تو اب ماشاءاللہ سے بیٹی جب بڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی یہی شوق ہے جی، اور انہوں نے بھی اس فیلڈ میں آنا ہے، تو ایک سہارا مل جائے، ایک حوصلہ مل گیا مجھے کہ ٹھیک ہے چلو میں تو ایز اے ڈیزائنر بھی ہوں اور وہ بیوٹیشین بھی، تو جو میرے پاس تھا وہ میں نے سکھایا، باقی انہوں نے اپنی محنت سے اپنے ڈپلوما وغیرہ جو ہے وہ کلیئر کیا۔ اور ابھی ہمیں اگر ایز اے پروفیشنلی بیوٹیشین کی بات کریں گے تو ہمیں 15 ایئرز ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو اس میں نے بہت سارے مارننگ شوز میں بھی کام کیا ہے اور بہت سارے ویسے بھی کام کیا ہے، ماڈلز پہ بھی ورکنگ کی ہے، ایز اے ڈیزائنر بھی کیا ہے اور ایز اے بیوٹیشین بھی، میک اپ وغیرہ جو ہے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو دونوں ہی فیلڈ وہ، لیکن زیادہ پرانی ہے میری جو بوتیک کے حوالے سے ہے 25 سال اپنی زندگی کے 25 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں لگا دیں، لیکن آپ نے یہ اچھا کیا کہ میک اپ اگر آپ نے سیکھا ہوا تھا تو آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دیر آئے لیکن درست آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو ورکنگ وومنز ہیں تو ظاہری بات ہے جب بچے چھوٹے ہوتے تو ہم اتنا کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا نہیں کر پاتے، تھوڑا رک کے کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو جب تک ان کی پڑھائیاں چل رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا تو میں تھوڑا سا جتنا میں کر سکتی تھی وہ ہے، لیکن اب ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے بچے تو پھر اس طرف اور انوالو ہے، کیونکہ ہم لوگ ورکنگ وومنز ہیں تو بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں، بالکل، تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس فیلڈ میں آئے۔ اور ایک میں نے یہ بھی بڑا دیکھا کہ ہمارے بہت اچھے سیلون ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت جگہ پہ مجھے جو ہے مس کمٹمنٹ اور مینجمنٹ کا فالٹ، یہ ساری چیزیں بڑی نظر آتی تھی، تو میں نے کہا، اور ہمارے ڈریسز بہت اچھے ہیں اور بہت خوبصورت ڈریسز بن رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے بھی میں جو چاہتی تھی کہ لک میک اپ کے بنے، اگر میں کہیں کسی اور جگہ سے میک اپ کراتی تو میں سیٹسفائی نہیں ہوتی، تو پھر ہم لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا کہ ہمارے ڈریسز پہ ہمارے ہی میک اپ ہے، ماشاءاللہ سے جو کلائنٹ ہم سے ڈریس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے میک اپ بھی کرانا ہے، تو وہ پورا ہم انہیں ایک پیکج ڈریس کے حوالے سے بنا کے دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، جب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ڈریس بھی ہمارا پہنا ہے اور میک اپ بھی ہمارا ہو رہا ہے برانڈ کا، تو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ علینا میک اپ کر رہی ہیں۔ علینا، آپ نے کیا کیا چیزیں ابھی تک اپلائی کی ہیں؟ ابھی آئی شیڈو اپلائی کیا ہے، ابھی میں نے ابھی ان کا ساکٹ لائن جو ہے وہ میں کور اپ کر رہی ہوں پورا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں آؤں گی ان کے برو بون کی سائڈ پہ، ہلکا سا ہائی لائٹ کریں گے، دین لائنر اور ہلکا سا شمر کا ٹچ اپ دیں گے، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ ماڈل لک کے اوپر ہو رہا ہے تو ہم اس میں بہت ایکسٹرا آرڈنری شمر کی اپلیکیشن نہیں کریں گے، بہت مائنر سا ہوگا تاکہ وہ ان کی فیس پہ سوٹ بھی کرے اور جو ان کا ڈریس ہے اس کے حساب سے بھی ان کا میک اوور ہوگا۔ اوکے، تو ابھی آئی شیڈو میں خاصا ٹائم باقی ہے؟ زیادہ نہیں، زیادہ زیادہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، یہ بھی بہت جلدی جو ہے ہاتھ چلا رہی ہیں بھائی علینا، کمال دکھا رہی ہیں اور ہم بالکل بے قرار ہیں دیکھنے کے لیے فائنل لک
नादिया का फाइनल लुक कैसा होगा, कैसी लगेंगी एंड ऑफ द डे, कितनी अच्छी लगेंगी, क्योंकि हमें उम्मीद है ड्रेस जब इतना कमाल पहना है, मेकअप जब इतना अच्छा हुआ है, खुद भी प्यारी है, तो सब कुछ मिल मिला के जो है वो ब्यूटीफुल पैकेज बनने वाला है बन जाएगा। और माशाल्लाह से अलीना बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस फील्ड में वो आई हैं उस फील्ड में अपनी एज के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे खुशी उस वक्त होती है जब ये ब्राइड बनाती हैं और वो ब्राइड खुद सेटिस्फाई होके जा रही होती है और उनकी अम्मी और उनकी सिस्टर्स वगैरह साथ होती हैं और सब तारीफें करके जाती हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगता है। मैं इनसे ये मुझे कहती हैं कि मम्मा मैंने ये काम किया है, मैं कैसे अच्छा किया है या नहीं, मैं कहती हूँ कि नहीं, आपको मैं नहीं तारीफ करूंगी, अगर क्लाइंट आपकी तारीफ करती हैं तो मैं समझो कि मेरी तरफ से वही तारीफ है आपकी। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हर बच्चों में जो भी आप सीख रही हैं फील्ड में उसमें मेहनत जरूर करें, बहुत मेहनत करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आता है इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग लास्ट शो जो हमने किया था तो हमने कोई डील्स पे बात की थी, तो मैं चाहती हूँ कि उस डील्स को जरा हाईलाइट करते हैं कि क्या वो डील्स अभी भी चल रही हैं आपके सैलून में? जी बिल्कुल, वो अवेलेबल है और मेट्रो चैनल के तवस्सुस से सारी मैंने वो डील्स अनाउंस की थी और वो अभी भी जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं वो चैनल का नाम लेकर, तो वो डील्स उनको अवेलेबल हैं। वो हम लोग अभी भी अवेलेबल कर रहे हैं और उसमें हमने कहा था कि आपके अगर आप पूरा पैकेज देती हैं तो उसमें अगर आप ब्राइडल मेकअप कराती हैं तो वलीमा मेकअप हम लोग फ्री दे रहे थे, फिर हमने 50% डिस्काउंट दिया था पार्टी मेकअप के ऊपर, तो वो भी अभी अवेलेबल है। तो वो सारी डील्स अवेलेबल है, आप चाहें तो वो दोबारा चैनल के थ्रू भी या वैसे भी अनस ब्यूटी पार्लर पे कॉल करके कंफर्म कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो बुकिंग करा सकती हैं। तो उसमें ये कि आपको फ़ायदा है और उसमें स्ट्रीक्स भी आ रही हैं, उसमें डाई का सेक्शन भी आ रहा है, फेशियल्स का भी पैकेज आया हुआ है, तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा है। तो वो आप कराएं तो 50% ऑफ में सारे मेकअप वगैरह सब अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आपका अनस ब्यूटी सैलून है कहाँ पर? तारिक रोड पे है और बहुत इजी एड्रेस है। तारिक रोड पे जब ये रहमती शीरी के बिल्कुल साथ ही हमारा अनस ब्यूटी सैलून है और आप वैसे भी सर्च करेंगी तो इजीली। और परिजात कलेक्शन? परिजात कलेक्शन राबी सेंटर के साथ, तो वो भी बहुत इजी है। वो मतलब ऐसी जगहें मैंने बता दी हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो आसानी से मिल जाएंगी। बिल्कुल। और वैसे भी हमारे नंबर वगैरह तो अभी जा रहे हैं, एड्रेस मेंशन हो रहा है, तो आप उसमें भी वो कर सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह तशरीफ लाएं और अगर शादी के हवाले से तो बहुत अच्छी डील्स हैं, आप बुकिंग कराएं और फायदा है। इसी तरह ड्रेस भी बहुत अच्छी कलेक्शन है, ये तो मैंने एक आपको डेमो दिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन असल हमारे जो ड्रेस डिजाइनिंग होती है वो अनस विरानी कर रहे होते हैं और राहिम अली वो डिजाइनर है। तो अगर आप बुटीक में सर्वे करना चाहें बुटीक पे, तो बहुत सारी ऐसी कलेक्शन है जो हम शो नहीं करते। अच्छा। तो वो क्लाइंट्स को हम शो करते हैं उस वक्त। और देखिए एक पार्टी में अगर ये शादी में आप जा रही हैं ड्रेस पहन के, तो फिर वो ड्रेस आप ही ने पहना हो, इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो ड्रेस आपने पहना हो तो सब आपसे पूछें कि ये ड्रेस कहाँ से बाय हुआ है। कॉमन ड्रेस पहनने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं तो अपने क्लाइंट से यही कहती हूँ और जो हमारे परमानेंट क्लाइंट है वो समझते हैं इस चीज। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि जो हमने पहना है ना बस हम दिखे, कोई और ना दिखे वैसा कपड़े पहने हुए या वैसे ड्रेस पहने हुए। तो उनके लिए ये बेस्ट बात है कि अगर वो आपसे राब्ता करते हैं, परिजात कलेक्शन पर आते हैं और जाकर देखते हैं ड्रेसेस वगैरह, तो अपने हिसाब से भी ड्रेसेस बनवा सकते हैं। बिल्कुल, वो अपने हिसाब से जो ड्रेस डिजाइन हुआ होता है उसमें चेंजिंग करा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन से लेके शरारा बनाना है, उन्होंने ढाका पजामा पहनना है फॉर एग्जांपल, दुपट्टा चेंज कराना है, कलर्स चेंज कराने, वो हम चेंजिंग उनके हिसाब से कर रहे होते हैं जो उनकी डिमांड होती है और उसके हिसाब से थोड़ी उनके नाप पे बन रहा होता है, फिटिंग पे बन रहा होता है। तो उसके बाद जब उसका मेकअप होता है और सारी चीजें, तो उसके लुक बहुत डिफरेंट होते हैं। अलीना की जानिब बढ़ते हैं। अलीना, कहाँ तक पहुंचा हमारा आई लुक? बस तकरीबन कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रह गया अभी, जस्ट शिमर और लाइनर बस। ठीक है, शिमर और लाइनर लगेगा, देन जो है वो आईज कंप्लीट हो जाएंगी। देख सकते हैं आप लोग अपनी स्क्रीन पर नादिया का हो रहा है मेकअप और ये ग्लिटरी मेकअप, इसमें जो ग्लिटर्स की तो आजकल क्या ही कमाल है ये तो, लेकिन इसको भी लगाने का एक आर्ट है। बहुत से लोग जो हैं वो उसको बहुत हैवी अप्लाई कर लेते हैं जिसकी वजह से ये अजीब ही आंखें हो जाती हैं और फिर कभी कभी आप महंगे भी लगने लगते हैं। व्हाइट पेंसिल का भी एक अजीब वो है ना गेम, क्या अगर व्हाइट पेंसिल तो देखें यूज तब की जाती है जब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं या फिर अगर आप अपने मेकअप को बहुत ज्यादा इनहेंस करवाना चाह रहे हैं तो आपने
वाइट पेंसिल अप्लाई कर ली, बट अगर आपको वाइट पेंसिल की या इसकी नीड नहीं है तो फिर आप मत अप्लाई करें। तो नॉर्मल काजल भी अगर आप अप्लाई करें तो उससे भी काफ़ी अच्छा और डिसेंट लुक आता है। डिसेंट लुक आता है। वाइट पेंसिल आजकल हमारे यहाँ सब वाइट पेंसिल के ऊपर जो है वो तुले हुए हैं, सबको वाइट पेंसिल लगानी है। बिल्कुल, मैं ये चीज बता रही हूँ कि एक भेड़ चाल चल जाती है कि बस आपने ये करना है तो सबने वो करना है और अपना फेस देख के किसी ने कुछ नहीं करना। हाँ। तो ये बड़ा एक अजीब सा हमारे बना हुआ है। वाइट पेंसिल हमेशा अमूमन जिनकी आंखें छोटी होती है ना उनकी आंखों के लिए बनी है ताकि वो आईज जो है उनकी बड़ी लगे और वो भी जरूरी नहीं होता, वो भी जरूरी नहीं होता कि हर किसी पे वाइट पेंसिल अच्छी लगे, ये भी जरूरी नहीं होता। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और काजल भी बहुत अच्छा लगता है आंखों पे और कलर्ड पेंसिल्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। तो उनका भी उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात ये कि आप थोड़ा सा डिफरेंट तैयार हो जी, ताकि थोड़ा सा लुक तो चेंज आए। सब एक जैसे तैयार हो जाते हैं तो वो मजा नहीं आता। कोशिश करें कि आपके फीचर के हिसाब से आप तैयार हो तो बड़ी प्यारी लगेंगी आप, और उसके हिसाब से आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ तो अच्छी लगेंगी। अब वही मेकअप जो नॉर्मल आप एक एडवर्टाइज में देख रहे हैं या कोई उसमें देख रहे हैं, वो सेम आप वो भी हुए हुए हैं, फिर उस पार्टी में 10 लोग हुए हुए हैं, फिर आप भी वही हुए हुए हैं। बिल्कुल। तो समझ नहीं आता मुझे कि एक ही तरह के कितने लोग आप देखेंगे। तो कोशिश करें अपने आप को डिफरेंट दिखाने के, और इतना अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो ड्रेस से लेके सारी चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अलीना की जानिब बढ़ते हैं। अलीना, कहाँ तक पहुंची हमारी आईज? बस शिमर अप्लाई हो गया, शिमर अप्लाई हो चुका है नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, और बहुत ही कमाल तरीके से शिमर अप्लाई किया है इन्होंने। जब भी शिमर अप्लाई करें तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि उसको क्वांटिटी थोड़ी उठाएं। लोग अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं, उसके बाद वो गिर भी रहा होता है। आई बॉल के नीचे अगर वो गिर जाए तो शिमर फौरन स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, तो उसको निकालना भी एक हेडेक हो जाता है, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनता है। तो आप जब भी शिमर घर में भी अप्लाई कर रही हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में उठाएं। पहले उसको अच्छे से मर्ज कर दें आई बॉल पे, देन दोबारा अगर आपको कम लगता है तो दोबारा आप उसको अप्लाई करें। ओके। तो नहीं तो अगर आप एकदम सारा उठा लेंगी ब्रश पे तो कुछ लग जाएगा और कुछ गिर जाएगा, और गिरने के बाद उसको उठाना बहुत बड़ा हेडेक है, वो चिपक जाता है फौरन। और सबसे उसको रिमूव करने का भी एक काफ़ी इजी सा हल होता है कि जैसे कि अगर आप कोई हैवी मेकअप कर रही हैं या शिमरी मेकअप कर रही हैं तो आपने थोड़ा सा एक्सेस पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर आपने अपनी आईज के नीचे जस्ट रख देना है, उसको रिमूव नहीं करना है। उसको रिमूव आप तब करेंगे जब आपका कंप्लीट ऑल ओवर मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जस्ट इस टाइप का कोई सा भी ब्रश लेके उसको इस तरीके से करेंगे तो जो भी एक्सेस आई शेडो गिरा होगा या फिर शिमर गिरा होगा तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा और कुछ भी स्टे नहीं करेगा आपके फेस पे, क्योंकि वो पाउडर के साथ ही सब कुछ रिमूव हो जाएगा इजीली। जबरदस्त। और अच्छा, बेकिंग भी एक नई चीज आई है कि भाई आप अपना फेस बेक करें। ये भी एक पाउडर का मतलब अच्छा खासा मिकदार अमाउंट में लेके पाउडर लगा देते हैं अच्छी क्वांटिटी में अपने फेस पर, और फिर उसको एंड में जो है जैसे बेकिंग होती है उस तरह करते हैं। तो वो भी मेकअप में खासा अच्छा रहता है या उसको सिर्फ एक बस एक शशके के तौर पे है, बाकी उसका कोई ऐसा कमाल नहीं? ये आजकल जस्ट कुछ ट्रेंड्स निकलते हैं। हाँ। जैसे कि जो आप कह रही हैं तो ये बस नॉर्मल वही बोल सकते हैं शशके के तौर पे, और कोई खास इसका कोई खासा मतलब कोई कमाल नहीं है। अच्छा, मेकअप में स्टार्टिंग मैंने देखा है बहुत से मेकअप आर्टिस्ट पहले आई शेडो लगाते हैं देन बेस बनाते हैं, और बहुत से लोग जो है वो पहले जैसे नॉर्मल लोग करते हैं पहले बेस लगाते हैं देन आई शेडो। तो आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है? देखिए, मुझे जो तरीका बेहतर लगता है ना वो पहले आप बेस लगाएं। वैसे तो ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट आई मेकअप पहले कर लेते हैं उसके बाद बेस लगाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो रही होती है। इसमें आपको महारत की बहुत ज़रूरत होती है। कोशिश ये करें कि पहले बेस अप्लाई करें, देन उसके बाद जो है आई बॉल आई मेकअप सारा जो है आप करें तो अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने ये देखा है, मतलब अपना अपना तरीका होता है, तो हम लोग इसी तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है। और बेस लगाने का तरीका मतलब जो स्टिक होती है, अगर आप टीवी पे स्टिक की बात करें कोई सी भी ब्रांड की, तो उसको लगाने का तरीका आजकल लोग ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रहे हैं, बहुत से लोग फिंगर्स से जो है उसको मर्ज करते हैं, बहुत से लोग जो है उसको पफ की सूरत में मर्ज करते हैं। आप बताइए कि उसको मर्ज करने का तरीका जो है वो क्या करना चाहिए?
دیکھیں میں تو زیادہ تر فنگر سے تو بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اگر آپ فنگر سے مرج کریں گی تو اس کا رزلٹ بہت اچھا, لیکن آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے فنگر سے بھی. ایسے نہیں کہ کہیں آپ نے کوٹ زیادہ لگا لیا, کہیں کم لگا لیا, تو وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ دھبے پڑ رہے ہیں بعد میں. اور اس کو بلینڈ کرنا جو ہے نا سب سے بڑا طریقہ اس کا صحیح ہونا چاہیے, چاہے آپ پف کے ذریعے کر رہی ہیں یا آپ اس کے اپنی فنگرز کے ذریعے کریے. تو میرے لیے تو آسانی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو فنگر کے ذریعے پہلے کرتی ہوں, لیکن بعد میں پھر ایک پف کا بھی ایک تھوڑا سا ٹچ دینا چاہیے تاکہ اچھے سے اور جو بھی ہے بلینڈ ہو جائے. اس کے بعد پفنگ بہت ضروری ہوتی ہے, جو لوگ بھول جاتے ہیں. مطلب آپ بیس لگانے کے بعد اگر آپ نے ہلکا سا پف لگایا تو اس کے بعد بیس پھٹ جائے گا آپ کا. تو جب آپ نے پورا بیس اچھے سے فنگر سے یا پف کے ذریعے اچھے سے اپلائی کیا, دین اس کے بعد پف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹیپنگ کر کے اس کو اچھے سے, جتنی اچھا آپ کا پفنگ آپ کریں گی اپنے فیس پہ اتنا اچھا بیس بیٹھے گا. بٹھانے کے لیے ہوتا ہے اور اسموتھ کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے فیس پاؤڈر, تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لوگ ہلکے ہاتھ سے ایسے کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تھوڑی دیر میں پھٹ جائے گا, لائنز پڑ جائیں گی, کریک ہو جائے گا. تو اس کا دونوں کا ایک مکسچر ہے کہ آپ پہلے بیس بنائیں, اس کے بعد آپ لوز پاؤڈر سے اچھی سی پفنگ کریں. تھوڑی دیر تک آپ کرتے رہیں, کم سے کم 5 منٹ تک آپ نے پفنگ کرنی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ نے بیس کوئی بھی اپلائی کر رہی ہیں, جب تک آپ فیس پاؤڈر پہ آپ اس کو 5 منٹ تک بیس کو پفنگ نہیں کریں گی, ٹیپنگ کے ذریعے بیس کو پاؤڈر لگا کے ٹیپنگ نہیں کریں گی, جب تک بیس آپ کا نہیں بیٹھے گا فیس پہ صحیح طریقے سے. یہ میں بہت آپ کو اچھا طریقہ بتا رہی ہوں, آپ خود بھی کر سکتی ہیں, اور جو کلائنٹ سن رہے ہیں جتنی بھی ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ ٹرائی کر سکتی ہیں. اگر آپ اس طرح کریں گی, آپ دیکھیں آپ کا بیس جو ہے 6-7 آورس بالکل نہ پسینے آئیں گے, اس میں نہ لائنز پڑیں گی, نہ کریک ہوگا, نہ ڈبل ٹون پہ آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس طرح اپلائی کریں تو بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. اچھا, اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیس ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈل پہ بنا ہے, جیسے ڈل ٹون پہ بنا ہے, تو ہم نے اگر فیس پاؤڈر وائٹر ٹون پہ اپلائی کر دیا تو وہ دونوں چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. بعض خواتین یہ بھی کوتاہی برتتی ہیں کہ میک اپ کی بیس بھی بہت وائٹ بنائی ہوئی ہے اور اس پہ وائٹ ہی فاؤنڈیشن کو کمپیکٹ اپلائی کر لیتی ہیں, اس سے فیس بہت زیادہ وائٹ چلا جاتا ہے. تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پہلے آپ نے بیس اپنی ایک نارمل بنائی, اس پہ آپ ٹیپنگ کے تھرو جو ہے وائٹر ٹون پہ پاؤڈر اپلائی کر لیں؟ یہ زیادہ بہتر ہے یہ جو آپ بتا رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ایک تو بیس بھی آپ نے وائٹ ٹون پہ اٹھا لیا, پھر آپ نے گورا ہونے کے چکر میں کہ گورے لگے تو, لیکن گورا تو ہوں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی اسکن تو دیکھیں آپ کے کیا آپ کی اسکن ٹون کتنا ہے اور آپ کون سا اس پہ بیس اپلائی کریے. اگر بالکل ہی اپوزٹ آپ اپلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا الگ ہی شیڈ لگے گا. لیکن اگر آپ کو شوق ہے کہ تھوڑا آپ چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اگر بیس تھوڑا وائٹ پہ جا رہی ہیں تو فیس پاؤڈر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈل لگا لیں جی, یا پھر فیس پاؤڈر آپ برائٹ کر لیں, تھوڑا سا بیس ڈل لگا لیں, تو وہ مکس ہو جائے گا اور آپ کا جو آپ چاہ رہی ہو کون سا شیڈ آپ, تو وہ آ جائے گا باہر نکل کے, تو وہ بھی بیسٹ رہتا ہے, وہ زیادہ اچھا رہتا ہے بجائے اس کے کہ دونوں شیڈ ایک جیسے آپ لگائیں تو اس پہ پھر آپ کو پتا ہے پھر. اچھا, جیسے گندمی کلر ہے, گندمی رنگت ہے, جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے جو ہے وہ 36 بیس کا کلر جو ہے وہ ٹی وی پین اسٹک کا وہی اپلائی کرنا چاہیے, اور اگر مجھے اس سے تھوڑا سا مکس اینڈ میچ کرنا ہے تو 36 اور 38 ملا کے لگا سکتی ہوں میں. دیکھیں 36 اور 38 میں زیادہ فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں ایک ہی ہوتا ہے, 1 ٹون کا فرق ہوتا ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو 36 اگر آپ اپلائی کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا وائٹ ٹون کا جو ہے وہ اپلائی کریں, 45 اپلائی کر لیں جو وائٹ پہ آ رہا ہے, تو دونوں کو مکس جب آپ کریں گی تو بہت اچھا رزلٹ آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے 38 اور 36 کیا تو وہ پھر ڈل کی طرف آپ چلی جائیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دونوں ہی ایک ہی کلر ہے. تو ایک لائٹ رکھیں اور ایک تھوڑا سا ڈارک رکھیں, دین دونوں کو اسٹک کو آپ لگائیں, تھوڑا تھوڑا کوانٹٹی لیکن دونوں کی ایک ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک اسٹروک لگایا 5-6 اسٹروک ایک سائڈ پہ تو دین دوسرا بھی اتنا ہی لگائیں. یہ نہ ہو کہ ایک زیادہ لگا رہی ہوں ایک کم لگا رہی ہوں, اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے, وہ اس سے بھی بڑا عجیب سا کلر بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پہلے آپ خیال کر کے لگائیں. بالکل. اگر ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے الینا, تو انجو کو ہم چاہیں گے کہ اب وہ بالوں کے کمال دکھائیں, ہمیں دکھائیں ہیئر ڈو کرنا, بس لپسٹک رہتی ہے, ٹھیک ہے, آپ لپسٹک کمپلیٹ کر لیں, دین انجو جو ہے وہ ہیئر ڈو کی طرف آئیں گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. زبردست. اچھا, جن کی جو فرنٹ کی جو لینتھ ہے یہ ان کی ایکچوئل لینتھ ہے, یہ ایکچوئل لینتھ ہے, ان کے بالوں کی ایکچوئل لینتھ ہے. اور بیک پہ میں نے ایکسٹینشنز اپلائی کی ہے, بیک کومنگ کی ہے ان کو, اور کیونکہ میسی لک کا میں نے جوڑا بنایا تو اس میں ڈیزائننگ تھوڑی کی ہے تاکہ وہ لک ان کا بہت پیارا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ببلی سا لک ہے ان کا.
تو ایج گروپ کا بھی ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ اگر آپ جوڑا تو باندھ رہے ہیں لیکن ایج گروپ کے حساب سے باندھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اولڈ ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے. تو وہ آج کل میسی لک کے ڈیزائن چل رہے ہیں, تو وہ میں نے ان کو لک دیا ہے تھوڑا سا ڈیزائننگ کے حوالے سے. بچیاں ہیں تو اس کے حساب سے اچھے لگے, بیک کریں تو اچھا ڈیزائن لگے. جوڑا تو بندھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں بھی ڈیزائننگ بہت ضروری ہے. بالکل, اور ایسی بن تو زبردست لگتا ہے, بہت آج کل فیشن میں ہے ایسے لک کے جوڑے, تو وہ میں ان کے لیے بنا. تھوڑا فلاور سیٹنگ کی طرف بھی آؤں گی میں. بالکل بالکل انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین, تو کہیں جائے گا نہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے انجو جو ہے ہیئر ڈو کریں گی, تو کہیں جائے گا میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. انجو ویرانی جو ہے وہ ہیئر ڈو کرنے میں مشغول ہے. ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو جو ہے مزید کتنا اور خوبصورت بنا سکتی ہیں. تو آپ لوگ دیکھیے, ہمارے کیمرہ مین بھائی آپ کو دکھائیں گے انجو ویرانی صاحبہ کیا کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے ان کا جو ہے فرنٹ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا تاکہ میں آپ کے سامنے اس کا کر کے دکھاؤں. تو ابھی میں ان کی, کیونکہ ان کا فیس تھوڑا چوڑا ہے آپ نے دیکھا ہے, تو ان کو تھوڑا سا لک ایسا سلم لک دینے کے لیے میں نے دو اس طرح بالکل اسٹریٹ لٹیں نکالوں گی. ویسے تو کلز بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن کلز ان پہ سوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور میں ان کے ٹویسٹ کروں گی فرنٹ سے نا. اوکے, تو یہ بہت ایزی ہے اور بہت آسانی سے بچیاں اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں. تو یہ میں ان کو ٹویسٹ کروں گی سارے بالوں کو, اور اس میں پھر فلاور سیٹنگ میں کر کے دوں گی. تھوڑا سا ہم اوپن کر کے بنائیں گے اس طرح لوز. آپ کو پتہ ہے یہ چل رہے ہیں فیشن میں, تو وہ چیز میں یہ کر کے دکھاؤں گی. ہیئر اسٹائل میں یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ پن لگائیں تو وہ پن شو نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ بات تو ہے, پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کتنی پنز جو ہیں آپ کے سر میں لگی ہوئی, کتنی لگی ہوئی ہیں اور کہاں لگی ہوئی ہیں. ایک بھی کوشش کریں کہ شو نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. اب میں ان کا فرنٹ بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس سائڈ پہ آ جاتی ہوں. جی جی, کوئی مسئلہ نہ ہو تو. ویری گڈ. میں نے پارٹیشن پہلے ہی کر لیا تھا تاکہ ٹائم بچے, نہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو بعد میں بھی کر سکتے تھے لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے. بالکل. اچھا, یہ بھی آپ اسی طریقے سے ٹویسٹ کر رہی ہیں جیسے یہ ذرا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ پارٹیشن بہت چھوٹا سا, تو میں نے چھوٹا سا ٹویسٹ کیا لیکن تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں. اوکے, اچھے سے ذرا بنا دیں گے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. میک اپ کیا ہے الینا ویرانی نے, بال بنائے ہیں انجو ویرانی نے, اور کمپلیٹ لک دیکھیں گے تو آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اور ہم بھی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے بےقرار ہیں کہ نادیہ کتنی حسین لگیں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. نادیہ ویسے ہیں حسین, بالکل پیاری ہیں یہ. پہلے بھی جو ہمارے شو میں آئی تھی جب بھی ان کا بہت بیوٹیفل میک اوور ہوا تھا. ویری گڈ. ہاں بالکل, فیس پہ کتنا فرق پڑا ہے. فیس جو ہے وہ لگ رہا ہے سلم پہلے کی مناسبت سے. جی, کیونکہ اگر زیادہ بال بھی ان کو سوٹ نہیں کریں گے فرنٹ پہ اور تھوڑے کم بھی سوٹ نہیں کریں گے, تو میں نے اسی طرح کا لک دیا ہے کہ تھوڑا سا اچھا لگے. بالکل, ویری نائس. اچھا, لپسٹک کا کلر بھی الینا آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ چوز کیا ہے, بہت پیارا لگ رہا ہے. آ رہا ہے ہاں مرون آ رہا ہے نا, تو آپ نے اس کو صحیح, اور بلیک ٹون کا ڈریس ہے تو اس کے حساب سے ہوگا. اور بہت زیادہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ میک اپ شارپ ہے. بہت سافٹ سیٹل سا میک اپ ہوا ہوا ہے, بلینڈڈ ہوا ہوا ہے, بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. اور جیسے جیسے ٹائم نکلے گا نا آپ دیکھیے گا کہ یہ بلینڈ ہوتا جائے گا میک اپ. اوکے, بالکل سافٹ اس پہ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل جتنا بھی ٹائم ہو تو اتنا ہی خوبصورت لک آئے اور سافٹ لک آئے, بیس فیل نہ ہو کے فیس پہ لگا. یہ وہی والی بات ہے کہ لگا ہوا سب کچھ ہے لیکن بہت فیل نہیں ہو رہا. فیل نہیں, خوبصورتی اپنی جگہ آ رہی ہے اور لک اپنی جگہ آ رہا ہے. میک اپ کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ ساری چیزیں اپلائی کریں لیکن اس طرح اپلائی ہوں کہ وہ بالکل فیل نہ ہو کہ آپ نے کیا مطلب شو کیا ہوا ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ سب رکھا ہوا کہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور میں اب اسپرے میں آ رہی ہوں فائنل لک کے لیے. ٹھیک ہے, اور ان کو میں تھوڑا سا فلاور سیٹنگ کروں گی کیونکہ ان کا میسی لک کا جوڑا ہے تو اس میں بہت تھوڑی سی نیڈ ہوتی ہے فلاور کی, تو وہ میں ان کو لگاؤں گی. ٹھیک ہے, فلاور سیٹنگ بھی ہم دیکھتے ہیں لائیو, آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ناظرین. آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں, میک اپ کرنا بھی سیکھا ہوگا آپ نے مجھے امید ہے. اور یہ آپ ہیئر ڈو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فلاور سیٹنگ اپنے بالوں میں کس طرح سے کر سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی سیلون جاتے ہیں اور وہ کوئی غلط سیٹنگ کر رہی ہے فلاور کی تو آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ والی جگہ پہ صحیح سے لگائیں
جی بالکل, اس میں بہت سارے طریقوں سے لگ رہے ہیں فلاور. تو ابھی جو اسٹائل میں نے کیا ہے اس میں آلریڈی کیونکہ اتنا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ سیٹنگ تھوڑی سی بہتر رہے گی. فلاور سیٹنگ سائڈ میں ہی سیٹنگ اچھی رہے گی کیونکہ آلریڈی اتنا ڈیزائن کیا ہوا ہے. بالکل, بہت پیارے لگ رہے ہیں, فلاورز بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں بھائی, اور ہیئر اسٹائل تو یہاں سے تو بڑا زبردست. فلاور جب بھی لیں نا آپ دیکھیں بڑے فیک فلاور مل رہے ہوتے ہیں لوکل لک پہ, تو تھوڑے سے خرچہ کریں, اچھے فلاورز لیں. سچ میں مجھے تو اوریجنل لگ رہے تھے, اوریجنل تھوڑا سا لک لیں تاکہ پیارے لگیں, اور اوریجنل کی تو بات ہی اور ہے. جو بات ہے, اگر آپ بالوں میں اوریجنل لگائیں تو ان کی تو بات ہی اور ہو جاتی. اور تھوڑا سا اگر آپ نے کچھ خوبصورتی لانی ہے, تھوڑا سا وہ کرنا ہے, تو ہم تھوڑا سا اس طرح کا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے ایک ایک فلاور نکال کے ان کے فرنٹ پہ بھی ہم دے سکتے ہیں, ایسی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچیوں پہ کہ نہیں ہمیں یہاں پہ بھی لگانا ہے یا وہاں پہ بھی لگانا ہے, تو ہم یہ لک بھی دے سکتے ہیں کہ ہم چھوٹا چھوٹا اس طرح لگا سکتے ہیں فلاورز. ویری گڈ, ویری نائس. زبردست ہو گیا یہ تو. جتنا گڑ ڈالیں گے نا اتنا میٹھا ہوگا. یہ جو بڑے بوڑھوں کی ہماری کہاوتیں ہیں نا, جی بالکل, اس کہاوتوں میں بہت ڈیٹیل ہے, بہت زیادہ ہے کہ مطلب آپ جتنا اس کو آپ کر دے جائیں, کریشن نئی نئی چیزیں لگائے جائیں, وہ اتنا ہی خوبصورت لگنے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس میں ویریشن لا سکتے ہیں, کریٹیوٹی کر سکتے ہیں, لیکن اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ برا لگنے لگے جی, یا لوکل لک پہ چلے جائیں یا تھوڑا سا ایسا ہو جائے, اس طرح نہ ہو. میں چاہوں تو بیچ پہ بھی بیک پہ بھی لگا سکتے ہیں, ٹو مچ ہو جائے گا. بالکل, یہ میں نے ایسی ذرا بچیوں کے لیے بنایا, نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی فرنٹ پہ. اچھا, ان کے جو فرنٹ پہ اس طرح جو لیئر میں نے سامنے دی ہیں, ان کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے جب بھی آپ اس طرح اپنی لٹیں بنا رہی ہیں فرنٹ پہ تو ہلکا سا اسپرے کریں تو بڑی نیٹ ہو جائیں گی. یہ دیکھیں, اوکے, یہ دیکھیں آج کل اس طرح چل رہی ہیں بالکل اسٹریٹ گری ہوئی لٹیں فیشن میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک آپ کا فیس بھی سلم لک پہ آتا ہے اور بہت خوبصورت لک ہو جاتا ہے. تو یہ میں ویری نائس, کیونکہ یہ میسی ہو رہی ہیں تو تھوڑی سی اسٹریٹ ہیئر نیٹ ہو جائیں گی نا, پیاری لگیں گی, نیٹ اینڈ کلین لگیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک بال پن بھی لگا دیتی ہوں فرنٹ پہ. بالکل لگا دیجئے, تاکہ یہ تھوڑا سا ان کا جو لک ہے نا اور اچھا ہو جائے, ٹیکا انہینس ہو جائے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, زبردست. جیولری بھی بہت پیاری پہنی ہے نادیہ نے. تو ڈن ہو گیا آلموسٹ. بالکل, اب آپ جا سکتی ہیں اور شوکیس ہو سکتی ہیں. اور آپ اپنی جگہ پہ آ جائیے, میں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہوں. اور آپ خود دیکھیں ان کا لک, ماشاءاللہ ویری نائس. نادیہ آپ آ جائیے, نادیہ اپنا فائنل لک دکھا دیجئے, ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیجئے کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. ویسے ہم تو دیکھ رہے ہیں لائیو نظارہ, میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی پراپر لک دیکھیں. ویری گڈ, ماشاءاللہ. اور یہ پریزاد کلیکشن کا ڈیزائن, بالکل پریزاد کلیکشن کا یہ ڈیزائن ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. شرارہ آپ دیکھ رہی ہیں, اس میں شرارے میں اور بھی چولی کے ڈیزائنز بھی الگ آتے ہیں. ضروری نہیں آپ گون پہنے, اس کے ساتھ چولی شرارہ بھی چل رہا ہوتا ہے. وہ ہم ڈیزائنز کلائنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر ڈفرینٹ کر رہے ہیں. اوکے, ویری گڈ, ویری نائس, ماشاءاللہ. بیوٹیفل الینا اینڈ بیوٹیفل انجو ویرانی. نادیہ تو ہے ہی پیاری ماشاءاللہ. ایسے تو غلط ہو جائے گا نا, نادیہ کی تعریف نہیں کروں میں تو نادیہ کی بھی کر دی میں نے. ویری نائس. آپ واک بھی کر سکتی ہیں, ہاں آپ جوڑے پہ جو ڈیزائن, بالکل آپ کا جو یہ بن بنا ہوا ہے خوبصورت, وہ بھی ناظرین دیکھیں. ویری نائس. ہیئر ڈو آپ نے نو ڈاؤٹ بہت حسین بنایا ہے. ویری گڈ, واو. آئی میک اپ آپ بند کر کے بھی دکھا سکتی ہیں, تھوڑا سا کلوز اپ میں لے کے, تاکہ آئی شیڈز وغیرہ سب شو ہو جائیں آپ کو. جی زبردست, ویری نائس. اور فلاورز وغیرہ, ہیئر ڈو کی تو میں آپ کی فین ہو گئی. میک اپ تو ہے ہی آپ کا کمال, لیکن ہیئر ڈو بہت زبردست کیا ہے. ویری نائس. ڈریس بھی بہت خوبصورت ہے. اگر آپ میک اپ کرانا چاہتے ہیں تو آپ جائیے انس بیوٹی سیلون, اور اگر آپ کو یہ ڈریس چاہیے تو آپ چاہیے پریزاد کلیکشن, جو کہ دونوں ہی طارق روڈ پہ واقع ہیں. ویری نائس. آپ بیٹھ سکتی ہیں نادیہ. نادیہ کو دیر سے یاد آیا گھومنا, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں.
لیکن آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا اس کا اسکرٹ جو لہنگا جس کو کہیں گے ہم, وہ بہت امیزنگ ہے. اور اس کے ساتھ آپ اتنی کریٹیوٹی کر سکتے ہیں, آپ بلیک چولی لگا سکتے ہیں, گولڈن چولی لگا سکتے ہیں. اس شرارے کی ایک چولی ہے ہمارے پاس, وہ ہم نیکسٹ میں کسی میں شو کریں گے. اس میں ہم نے بالیاں شو کی ہوئی ہیں, تو جو کانوں میں پہننے والی بالیاں ہیں وہ اسپیشلی اس چولی کے لیے اور شرارے کے لیے بھی بنتی ہیں. تو وہ اگر آپ میری بوتیک پہ وزٹ کریں گی تو میں دکھاؤں گی, وہ میں ایسے نہیں دکھا سکتی, وہ بڑا بالکل چھپا رستم ڈیزائن. اچھا ہاں, پھر کاپی ہو جاتا ہے. بالکل کاپی ہونے کا بہت ڈر ہوتا ہے, کیونکہ ہماری بڑی محنت اس میں لگی ہوتی ہے. 6 منتھ ہم لوگ ایک ڈریس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیزائننگ. بالکل تھوڑا سا یہ ہوتا ہے, اس لیے ہم لوگ شو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, تو کہیں جگہ کہ میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا میں مسکراتے صبح. ہمارا آج آپ نے شو ملاحظہ فرمایا, زبردست میک اپ سیگمنٹس ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا میک اپ کیا ہے انجو ویرانی نے نادیہ کا, اور اس کے علاوہ جو ہے میک اپ کیا ہے الینا ویرانی نے, ڈریس ہے پریزاد کلیکشن کا, اور ہیئر ڈو بنایا ہے انجو ویرانی نے. بہت زبردست میک اپ ہے, بہت زبردست ہیئر ڈو ہے. میں تو قسم سے آپ کے ڈریس کی بھی میں فین ہو گئی, آپ کے میک اپ کی بھی فین ہو گئی. بہت سافٹ میک اپ ہے, مطلب میک اپ میں ہر چیز جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, بلینڈڈ میک اپ ہے, سافٹ ہے, لیکن کہیں سے بھی اوور نہیں لگ رہا. اور میں آپ کی اینکرنگ کی فین ہو گئی. اللہ تھینک یو سو مچ. بولتی ہیں آپ, اتنا پیارے پیارے الفاظ بولتی ہیں ماشاءاللہ سے, بہت دل خوش ہوتا ہے. تو آپ کی اینکرنگ کی میں تو فین ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں یہ اپریسیشن اتنی ضروری ہے آپ کی زندگی میں. جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو 2 بول اگر ہم اچھے بول دیتے ہیں تو سامنے والے کا دن بن جاتا ہے. تو انجو نے آج میرا دن بنا دیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کیونکہ آپ جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے بھائی اپریسیشن. اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا ایکسپیرینس, آپ کا 25 سالہ ایکسپیرینس ہے ڈیزائننگ میں, اور 15 سالہ ایکسپیرینس آپ کا میک اپ فیلڈ میں ہو گیا. دونوں چیزوں میں سے کون سی جاب جو ہے وہ ٹف لگتی ہے؟ اور میں جانوں گی الینا سے بھی کہ آپ نے میک اپ پہ تو آپ کمال دکھاتی ہیں, ڈیزائننگ کا کچھ سوچا کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, کبھی کچھ ایسا ارادہ بنا؟ ڈیزائننگ کا کبھی میں نے سوچا نہیں, کیونکہ اتنا خاص شوق ہے. اچھا شوق نہیں ہے بس, تو پھر ٹھیک ہے. اور بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے, بہت ٹف ہے. میرا دماغ ہی نہیں چلتا. میں وہ بندی ہوں کہ میں ریڈی ٹو ویئر کہیں سے بھی کپڑے اٹھا لوں, وہ پہن لوں. یہ بہت ٹف جاب ہے. ایک ڈریس, ایکچولی ایک ڈریس بنانے کے لیے نا آپ کو کئی لوگوں کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے. بالکل. کپڑے والے سے آپ پرچیزنگ کرنا پڑتی ہے, پھر جاتا ہے ایمبرائڈری پہ, وہاں سمجھانا پڑتا ہے, پھر آتا ہے ٹیلر کے پاس, وہاں سمجھانا پڑتا ہے, پھر اس میں جو ہے 50 اس میں چیزیں ڈریسز میں لگ رہی ہوتی ہیں, وہ سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت لمبا پروسیجر ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا ڈیزائن. اور پھر اللہ نہ کرے کوئی چیز جو ہے غلط ہو گئی تو اس کو پھر دوبارہ سے صحیح کروانا ہوتا ہے. وہ ایک طرح سے دوبارہ سے آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ماسٹر صاحب کی 100 کالز آ رہی ہوتی ہیں, جو ٹیلر ہوتے ہیں وہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں باجی اب کیا کرنا ہے, باجی اب کیا کرنا ہے. اور جو باجی ہیں وہ بیچاری میک اپ کر رہی ہیں, میک اپ کرتے کرتے بتانا کتنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے. یہ وہی چیزیں بندہ وہی جان سکتا ہے جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے. ہم یوز ٹو ہو گئے ایکچولی, اتنا کام کیا کہ یوز ٹو ہو چکی ہوں میں کہ بھائی یہ بھی مینج کر لیتی ہوں, اور وہ بھی, یہ بھی مجھے دیکھ کے یہ کہتی مما آپ کس طرح کر لیتی ہیں, مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا. بالکل. میں کہتی ہوں یہ تجربہ ہو جاتا ہے انسان کو. اصل میں جو 20-25 سال کا تجربہ ہے وہ سب یہ چیزیں سیکھی ہم نے. بالکل. اور پریشر میں کام کرنا نا بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کوئی پریشر ہو اور آپ کو کام کرنا ہو, ڈریسز بھی بنانے ہیں تو میک اپ بھی کرنا ہے. 2 فیلڈ ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ابھی آپ بلیو کریں گے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں ہمیں ڈریس دینا ہوتا ہے, اور ہم لوگ کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کیونکہ شادیاں تو ہو رہی ہیں. شادیاں تو کلائنٹ کا قصور نہیں, کلائنٹ نے تو ٹائم دیا ہوا ہے, اب ہمیں نہیں پتا آگے بارش ہو جاتی ہے یا کچھ طوفان آ جاتا ہے, لیکن ہمیں وہ ریڈی کرنا ہے, اور کس طریقے سے کرنا ہے, چاہے پوری رات جاگ کے کرنا ہے, لیکن کرنا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے فنکشن ہے, صبح دینا ہے وہ ڈریس, تو وہ پوری رات ہم لوگ جاگ کے وہ بنا رہے ہوتے ہیں, ڈریس ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ڈیلیور کرنا ہے کل. تو یہ بہت ہیڈک کا کام ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس کام سے محبت ہے تو کر رہے ہیں ہم لوگ, پیار ہے. بالکل. تو ہر کام جو بھی آپ کر رہے ہیں اس سے ذرا پیار بھی ہونا چاہیے, تبھی مزہ آتا ہے. یہ تو ہے. آپ بالکل بیزاری کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اللہ پاک بھی کہیں سے آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اپنا کام جو بھی آپ کرتے ہیں تو اس کو اون کریں, چھوٹا ہو بڑا ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس سے محبت کریں. جیسے بہت خوبصورت بات کی انجو نے کہ آپ کو محبت کرنی چاہیے اپنے کام سے, پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں. جتنی بھی مشکل چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو, لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے کہتے ہیں اتنی محنت, میں کہتی ہوں کہ نہیں مجھے تو اچھا لگ رہا ہے یہ کام کرنا, مجھے محنت نہیں سمجھ آ رہی, لیکن جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے کر لیتی ہو, یہ کیا, یہ سمجھ نہیں آ رہا.
کیونکہ کمٹمنٹ دیکھیں آپ کی کمٹمنٹ ہے نا, آپ کو ایک چیز پہنچانی ہے تو پہنچانی ہے. اب جیسے بھی حالات ہوں, ہمارے کراچی شہر کے ہر کے حالات تو ہر کسی کے پاس واقف ہے, ہر کوئی کیسے بھی حالات ہوں, آپ کی کمٹمنٹ ہے آپ کو ڈریس جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے, آپ کو اسی ٹائم پہ کرنا ہے. تو آپ کی ایک گڈ ول بھی خراب نہیں ہونی چاہیے, اور پھر ہمارے کلائنٹ ہے, ظاہری بات ہے ان کو ریپیٹ بھی ہونا ہوتا ہے, دوبارہ آنا بھی ہوتا ہے. تو ایک اچھی آپ اپنی روپو بنائیں, کوئی بھی فیلڈ ہو اچھی روپو بنائیں. اسی طرح میک اپ کی فیلڈ ہے, اس میں ہم لوگ بہت کم کلائنٹ لیتے ہیں لیکن اچھا کام کرتے ہیں. یہ میں نے ہمیشہ یہی چیز کہا ہے کہ کم کام کریں لیکن بہت معیاری اور صاف ستھرا کام کریں, تاکہ آپ کی تعریف ہو, آپ کے پیٹ پیچھے بھی آپ کی تعریف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی وہاں گئے تھے یہ ہوا اور وہ, یہ سب چیزیں اچھی نہیں. بالکل, اور ہر چیز کا مطلب منیمم پرائسز پہ اویلیبل ہے انس بیوٹی سیلون کی. اگر میں بات کروں ڈیلز کی بات کروں تو آپ لوگ ڈیلز بھی اویل کر سکتے ہیں. آپ لوگ آج ہی اگر جا رہے ہیں طارق روڈ کی سائڈ پہ تو آپ لوگ جائیے انس بیوٹی سیلون, وہاں پہ ان کی سروسز اویل کیجیے. ڈیلز بہت کمال کی آئی ہوئی ہیں, مجھے یاد نہیں ہے کون کون سی تھی لیکن بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ ولیمہ, شادی کے ساتھ ولیمہ میک اپ فری تھا یا ولیمے کے ساتھ شادی میک اپ؟ ایک برائڈ کے ساتھ ولیمہ میک اپ فری تھا, اور پارٹی میک اپ پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ چل رہے ہیں اس وقت. بالکل, تو زبردست آفر تھے کیونکہ شادیاں ہمارے یہاں آئی کھڑی ہیں. مطلب ہمارے یہاں زندگی میں شادیاں کبھی نہیں رکتی, چاچا کی ہو, ماموں کی ہو, ماموں کے بیٹے کی, نند کے بچوں کی, سب کی شادیاں جو ہے وہ بس آنے والی ہیں. تو ہماری خواتین کا سب سے زیادہ دماغ جو ہے اس پہ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ سب بچوں کی بھی شاپنگ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب اپنی بات آتی ہے, اپنی ذات کی بات آتی ہے, تو وہ یہی سوچتی ہیں کہ ایک زبردست میک اپ ہمارا ہو جائے جو کہ پرائز بھی ہمارے بجٹ میں آ جائے, کیونکہ مہنگائی بہت ہے. آپ بلیو کریں کہ جو ابھی ہم نے ڈیل نکالی ہوئی ہے, جو پارٹی میک اپ ہے, نارملی سلون پہ اگر جا رہے ہیں پارٹی میک اپ تو وہ 6000 کا چل رہا ہے, لیکن ہم نے اس کو 3000 کا کر دیا. لیکن اس میں ہم نے چیزیں بہت ساری دی ہوئی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز دی ہوئی ہے, ہم نے ایکسٹینشن فری دیا ہوا ہے. واو. اور اس میں فلاور سیٹنگ فری آ رہی ہے, اس میں نیلز, کیوٹیکس, 3D آئی لیشز اور ہیئر ڈو کا کوئی وہ نہیں ہے قید کہ یہ بنانا ہے یا وہ بنانا ہے. جو بولیں گے وہ بن رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں جی کیونکہ آتا سب ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا تو ہم کہیں کہ نہیں یہ بنوانا پڑے گا آپ کو اس ڈیل کے اندر. اور یہ دیکھیں نا کہ ہاف پرائز آپ کو 50% آف مل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹینشن بھی مل رہی ہے, آپ کو فلاور سیٹنگ بھی مل رہی ہے, نیلز وغیرہ, نیلز آرٹ بھی ہو رہا ہے. مطلب اور کیا چاہیے؟ مطلب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں چیزیں, اور میک اپ کا ریزلٹ تو آپ نے دیکھا ہے خود, تو آپ اپنی ایمانداری سے بتا. بالکل, میک اپ تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے. نادیہ اتنی حسین و جمیل لگ رہی ہیں ہمارے سامنے. آپ لوگ بھی جا کے میک اپ کرائیں اور لطف اندوز ہو جائیں, اور پھر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے کیونکہ ہمارے وسیلے سے آپ جو انجو سے ملیں گے, میٹرو چینل کے وسیلے سے میں اتنا سب لوگوں کو شو ہو رہی ہوں. نہیں تو آپ بلیو کریں آفرز تو آتی ہیں, ہم لوگ جاتے بھی ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تو گھر جیسا ماحول ہے, اور ہمیشہ سے میں جب بھی آتی ہوں تو یہاں پہ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اس چینل پہ. اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی شوز ہوئے ہیں, پہلے بھی میں نے بڑا کام کیا ہے یہاں پہ, تو ایک گھر جیسی بات ہے. تو اس چینل کی تو بات ہی نرالی ہے, میٹرو چینل کی. تو میں یہی چاہوں گی کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ پیکیج ہے میں نے اسی وجہ سے دیا ہوا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ ڈیل کر رہے ہیں میٹرو چینل کی وجہ سے. تو یہ سارا ڈسکاؤنٹ پیکیج جو ہے وہ میٹرو کی وجہ سے. بالکل, اور آپ لوگ جائیے, اویل کیجیے, لطف اندوز ہو جائیے. پریزاد کلیکشن کے ڈریسز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے ہو تو میٹرو ون نیوز کا توسط دیجیے گا, مسکراتے صبح کا توسط دیجیے گا, کہکشاں فیصل کی بات کیجیے گا, کہکشاں کا نام لیجیے گا, تھوڑا زیادہ مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. بالکل, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں آج کل نا ہم لوگ سب مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. آٹا, دال, چینی, ہم لوگ کھانے کی ہی چیزوں میں جو ہے نا وہ دماغ ہمارا ہو گیا. مطلب آپ بریک پہ, ناظرین اس بات پہ آپ لوگ ہنسیں گے کہ ہم بریک پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بجلی کے بلوں کی بات کر رہے تھے, اب مہنگائی کی بات کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر ڈسکس کیا چیزیں ہو رہی ہیں. ہمیں نہیں پتا دنیا کہاں ترقی کر گئی, دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. لوگوں نے روبوٹس بنا لیے, مارس پہ پہنچ گیا, چاند پہ پہنچ گیا. ہماری زندگی جو ہے وہ آ کے رک گئی ہے مہنگائی پہ. بات ہماری ہوتی ہے کہ بس ہم کیا کریں, ہمیں کوئی ہماری سوچ ہی نہیں بڑھ سکتی نا, کیا کریں, ہم مجبور ہیں. بالکل, بہت مجبوری ہے کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کوئی سپورٹ نہیں کرتی ہمارے لوگوں کو جو کرنا چاہیے. تو اگر ہم باہر کنٹری کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے محنت سے اور اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو ہم سب ٹیلنٹڈ ہیں الحمدللہ, بالکل بہت ٹیلنٹڈ ہے کہ کچھ نہیں ملتا لیکن بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل,
اللہ پاک سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے, آمین ثم اور آمین. انشاءاللہ کبھی کچھ نہیں ہوا تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ اس مسئلہ سے بھی نکل جائیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ انجو, آپ کا علینا بہت شکریہ, نادیہ آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ناظرین جاتے جاتے ایک اہم پیغام دینا چاہوں گی, میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو جا کے آپ سبسکرائب کریں اور کامنٹس کیا کریں, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, کیا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی پیاری سہیلی کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.